नॉवल नेम दिल ने धोखा दिया बाय सिद्रा सहर इमरान। सो लेट्स स्टार्ट इट। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलकर उससे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ था। हादिया के हाथ से कलम छूट गया। ये तुम्हारे भाई साहब खुद को समझते क्या हैं? जब देखो फजूल में रोब झाड़ते रहते हैं। ज़्यादा ही फन्ने खां बनने का शौक़ है तो इसे अपने बहन भाइयों तक महदूद रखें। खुदाई फौजदार बनकर नाजिल हो जाते हैं। मैं जहाँ जाऊँ जो मर्जी पहनूँ, उन्हें क्या तकलीफ़ है? हस्बे तवक्को मंशा हयात आफत की तरह नाजिल हुई थी। हादिया ने बेचारगी से अपने नामुकम्मल असाइनमेंट को देखते हुए फाइल बंद कर दी। अब उसे 2-2.5 घंटे तक मंशा नामा ही सुनना था। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। बड़े आए बादशाह सलामत कहीं के। मैंने तो कभी अपने डैड से डांट नहीं खाई, तो तुम्हारे भाई साहब क्या चीज़ हैं? हादिया जो आज तक अपने भाई बांग की शानदार पर्सनालिटी बारोब शख्सियत पर फ़ख्र करती आई थी, मंशा हयात को इसी शानदार शख्सियत में हज़ारों खामियां नज़र आती थी और वो इस ज़ोरों शोर से उनकी खामियां गिनवाती थी कि उसका सारा तफाखुर डामाडोल होने लगता। समझा देना उन्हें अपनी ज़बान में, मंशा हयात कोई हादिया या लाइबा नहीं है जो उनकी हर बात पर अहमकों की तरह सर हिलाती रहे। लो जी, अच्छी भली फरमाबरदारी पर अहमक का खताब मिल गया था और ये सब तुम बहनों की वजह से ही है। एक नई फर्द जुर्म आयद हुई। अपिया और नाज बज्जो उनसे बड़ी होकर भी यूं डरती हैं जैसे कुछ गलत कह दिया तो हिटलर साहब गर्दन मरोड़ देंगे। और वो स्टूपिड नोफल मुझे एग्री तो क्या करता, उनका सवाल सुनते ही उल्टे कदमों वापस भाग गया। बुज़दिल। किस्सा क्या था उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर पूछना मजीद भड़काने के मुतरादिफ था। बचपन से ही मैंने हमेशा यही ड्रेसिंग की है। उसका इशारा अपनी जीन्स और टी शर्ट की तरफ था। शलवार कमीज तो मैंने कभी साथ लगाकर भी नहीं देखी। मैं जिस ड्रेस में इजी फील करती हूँ वही पहनूंगी ना। और पाकिस्तान में लड़कियां जीन्स और शर्ट आम पहनती हैं, फिर मुझ पे ही पाबंदी क्यों? मैं तो यही ड्रेसिंग करूंगी जो मर्जी कहते रहें। धप से इजी चेयर पर गिरते हुए उसने बदतमीजी से जॉगर्स उतार कर दाएं बाएं उछाले। अच्छा भला कॉन्सर्ट मिस करवा दिया। आतिफ ने परफॉर्म करना था आज तो। परसों से मिनट मिनट गिन रही हूं मैं, और ये तुर्रम खान पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गए। अच्छे भले इस्लामाबाद गए हुए थे 1 हफ्ते से। सुकून ही सुकून था कसम से। आज ही आना था, कल आ जाते। उस इडियट नोफल को घंटे भर से निकलने का कह रही हूँ, मगर उसकी तैयारियां ही मुकम्मल नहीं होती। अब क्या फ़ायदा हुआ इतना थोबड़ा चमकाने का? कमरे में घुसा स्टडी कर रहा होगा। कल एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम नोफल के हैं और परेशान भाई जी हो रहे हैं। ये तुम्हारे भाई में सारी खसूसियात अमेरिका जैसी क्यों हैं? हर किसी के काम में मदाखलत करना, हर किसी के पर्सन में टांग अड़ाना। कितना शौक है उन्हें अपनी अहमियत जताने का। असल वाक़या उसे अच्छी तरह समझ में आ चुका था। कुछ देर कबल ही वो और नोफल बहरिया ऑडिटोरियम में होने वाले कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकले थे और गेट से दाखिल होते अजरार शाह पर निगाह पड़ते ही नोफल के छक्के छूट गए थे। एक तो इरादा भी म्यूजिकल नाइट इंजॉय करने का था, दूसरा आंसा मंशा हयात की ड्रेसिंग। वो इस वक्त टाइट जीन्स और टॉप में मलबूस थी। जीन्स तो शाह हाउस में लड़के भी शाज़ो नादर पहनते थे, कजा की लड़कियां। अजरार शाह के माथे की सिलवटों में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की तरह एकदम ही इजाफा हुआ था। कहाँ जा रहे हो तुम? नोफल के हाथ हैवी बाइक के हैंडल पर ही साकित हो गए। ऐश ग्रे 3 पीस में मलबूस, एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे में सेल फोन पकड़े अजरार शाह ने बेहद चुपती निगाह बेनियाजी से बबल गम चबाती मंशा पर डाली थी। वो हम नोफल से फौरी तौर पर कोई बात ना बन पड़ी। हम लोग कॉन्सर्ट में जा रहे हैं आतिफ के, कोई एतराज़? उसका अंदाज मजीद ताव दिला गया। शर्म नाम की कोई चीज़ अगर तुम में है तो उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। ज़्यादा मॉडर्न साबित करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है ना तुम्हारी? वहाँ किसी आतिफ की परफॉर्मेंस की रुदात नहीं लिखनी तुमने। जाओ अपने कमरे में और जाकर स्टडी करो। उसे कतई नज़रअंदाज करते हुए उसने सख्त लफ्ज़ों में नोफल की क्लास ली तो वो सॉरी करता उल्टे कदमों ही ऊपर भागा था। उसके पीछे ही अजरार शाह भी। मंशा को जितना भी गुस्सा आता कम था। जल कुकड़ा, सड़ियल, करेला, वो भी नीम चढ़ा।
وہ کینہ توز نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی اپنے اور ہادیہ کے مشترکہ بیڈ روم میں آئی تھی۔ سوری یار، وہ بھائی باں اچانک ہی آ گئے۔ نوفل بھی کان کو جاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ واٹ سوری؟ تم تو بات ہی مت کرو مجھ سے، کب سے بکواس کر رہی ہوں، نکل لو۔ نہیں پتا؟ تمہیں پتا ہوگا اس 30 مار خان نے آج ہی آنا ہے، اسی لیے جان بوجھ کر دیر کر رہے تھے۔ اب جاؤ اس کے چرنوں میں جا کر یہ جو بوتھا رگڑا ہے نا گھنٹہ لگا کر، انہی سے سلامی لے لو۔ مجھ سے بات بھی مت کرنا اب۔ بے حد غصے کے عالم میں اٹھ کر وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ او گاڈ، یہ نیا کیسے پار لگے گی؟ ہادیہ نے بے ساختہ سر تھاما تھا۔ ایک مغرب ہے تو دوسرا مشرق۔ بہت غلط فیصلہ کیا ہے چاچو نے اپنی بیٹی کے مزاج سے واقف ہونے کے باوجود۔ نوفل بھی پریشان تھا، اور جس نے یہ سارا کھڑا پھیلایا تھا وہ اپنا ٹیمپریچر قابو میں کرنے کے لیے شاور لینے لگی تھی۔ منشا حیات احمد شاہ کی اکلوتی دختر نیک اختر، جو کم از کم ازرار شاہ کو تو کہیں سے بھی نیک نہیں لگتی تھی۔ 12 سال انگلینڈ جیسے ملک میں گزار کر وہ 6 سال پہلے اسلام آباد اور 1.5 ہفتہ پہلے کراچی آئی تھی۔ والد محترم کا وہی روایتی جرم پسند کی شادی۔ 2 سال پہلے ہی ماں جی کی وفات پر ان کی 20 سالہ پرانی ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ تبسم سید تھیں تو غیر خاندان سے، مگر ان کی عادت و اخلاق کے سب چند دنوں میں ہی قائل ہو گئے تھے۔ فائزہ کو تو تبسم سعید لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فائزہ کو تو خصوصی غم تھا کہ ماں جی کی بے جار ناراضگی کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ اپنی پیاری سی دیورانی سے دور رہیں۔ 2 سال پہلے حیات احمد اور تبسم شاہ کراچی شاہ پیلیس آئے تھے تو منشا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان دنوں اس کا فائنل چل رہا تھا اور ویسے بھی اسے اپنے رشتہ داروں سے کوئی خاص انسیت نہیں تھی۔ وہ اپنی درجن بھر فرینڈز میں ہی خوش باش تھی۔ حیات احمد اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے اپنے گھر کا ماحول بہت مذہبی رہا تھا، مگر شادی کے بعد انگلینڈ میں گزارے 12 سالوں میں وہ خاصے روشن خیال اور وسیع نظر ہو گئے تھے، مگر شاہ پیلیس کی اقدار و روایات آج بھی وہی تھی۔ تبسم سعید ان کی یونیورسٹی فیلو اور بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ اکثر شاہ پیلیس آتی رہتی تھی۔ ان کے بے باک انداز اور ماڈرن لباس کو ماں جی نے کبھی پسند نہیں کیا، اور جب حیات احمد نے ان سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو ماں جی ششدر رہ گئیں۔ احمد شاہ کی بہو تبسم سعید، ناممکن، ہمارے گھر کی عورتوں کے سروں سے کبھی بھی دوپٹہ نہیں ڈھلکا اور میں پتلون پہننے والی کو بہو بنا لوں؟ پھر وہ غیر ذات کی ہے۔ ان کا ملال عروج پر تھا، مگر حیات احمد اپنی محبت سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ تھے۔ میں ذات پات پر یقین نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ واہ میاں، بہت خوب، ایک پرائی لڑکی کے لیے ماں کو غلط ثابت کر رہے ہو؟ یہی سکھایا ہے تمہاری تعلیم نے تمہیں؟ تمہارا بھائی بھی تو ہے، کتنا سکھی ہے آج وہ فائزہ جیسی بیوی پا کر۔ فائزہ بھابھی بہت اچھی ہیں، آپ کی بھانجی ہیں، مگر ماں جی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ مصباح اچھی ہوگی، مگر مجھے تبسم سے ہی شادی کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ماں جی قائل ہونے کی بجائے ناراض ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو شاہ پیلیس کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ اسے محض ان کی جذباتیت سمجھے تھے، مگر آنے والے 20 برسوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے قول میں کس قدر سچی تھیں۔ تبسم نے ہر طرح کے حالات میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ پیلیس سے بے دخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سسر کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے عزیز اشجان بھائی اسبات احمد نے ہی ماں جی کے علم میں لائے بغیر ان کے لیے انگلینڈ جانے کا انتظام کیا تھا۔ وہاں پر دونوں نے جان توڑ محنت کی تھی، اولاد اکلوتی تھی، اس لیے گزارا بآسانی ہوتا رہا۔ 12 سالوں میں حیات احمد کا شاہ پیلیس سے رابطہ اگرچہ کم رہا، مگر رہا ضرور تھا۔ 6 سال پہلے وہ پاکستان آئے تو اسبات احمد کے کہنے پر ہی یہیں کاروبار وغیرہ شروع کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ تبسم ان کے ساتھ تھی۔ منشا گو کے تیار نہ تھی، مگر تبسم نے اسے قائل کر ہی لیا۔ شاہ پیلیس کے رہن سہن کا دونوں کو ہی ادراک تھا، اس لیے پہلی بار وہ اسے دانستہ ساتھ نہیں لائے تھے۔ تبسم کو گھٹے گھٹے ماحول کے باوجود یہاں کی محبتوں کی فضا اچھی لگی تھی۔ ڈبل سٹوری پورشن میں اسبات احمد اور وہاب احمد خان رہائش پذیر تھے۔
वहाब अहमद हयात अहमद से 8 बरस छोटे थे। उनसे छोटी फ़ाइका शादी के बाद शौहर के साथ कतर चली गई थी। माँ जी की तबीयत की खराबी पर वो और तबस्सुम शाह पैलेस आए थे और उन्हें मना कर ही दम लिया था। तबस्सुम के मुतालिक जो उनके ख़यालात थे वो उनसे कतई मुख्तलिफ साबित हुई, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी। सिर्फ 2 हफ्तों बाद माँ जी दाई अजल को लब्बाइक कह गई। असबात अहमद की 5 औलादें थीं। समैया और नाजिश की माँ जी की वफ़ात से 2 माह पहले इकट्ठे ही शादी हुई थी। वो दोनों ब्याह कर सके मामू के घर गई थी। उनसे छोटे अजरार शाह जो MBA के बाद ज़ाती फैक्ट्री से मुंसलिक हो गए थे। फिर हादिया थी MA इस्लामियात की स्टूडेंट। उससे छोटा नौफल जो BA कर रहा था। वहाब अहमद के 2 जुड़वा बेटे और एक बेटी थी। जुनेद और हैदर उसके एज फेलो ही नहीं क्लास फेलो भी थे। छोटी लाइबा मैट्रिक की स्टूडेंट थी। वो शाह पैलेस में पहली बार ही आई थी। उसके अंदाज में ना तजस्सुस था और ना गर्मजोशी। 2 दिन तक तो उसका मूड ऑफ ही रहा था, मगर इतने सारे कज़न्स की मौजूदगी में उसका खुद साख्ता खोल टूट ही गया। उसकी आदत और मजाज तबस्सुम जैसा ही था और हयात अहमद जैसा भी। जज्बाती हयात अहमद की तरह थी तो खुश अखलाक और जिंदा दिल तबस्सुम की तरह। अजरार शाह नाम के हयोले से उसे पहले दिन ही से डराने की कोशिश की गई थी। भाई बाँ ये पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते। वो बोर हो गई थी इस किस्म के जुमले सुन सुन कर। और उनसे मुलाकात तीसरे रोज़ उनकी सिंगापुर से वापसी पर हुई थी और उनसे मिलकर वो मज़ीद मायूस हुई थी। ये उनके चेहरे पर एक ही टाइम क्यों फिक्स रहता है? दूसरे दिन ही उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछा था। वो उनसे कुछ फासले पर ही तो फाइल्स देखने में मगन थे। हादिया का खुला मुंह बंद नहीं हो सका था। रियली? मैं तो इनका एक ही पोज देख देख कर बोर हो गई हूँ। इंसान में कुछ तो थ्रिल होना चाहिए। ये क्या, खा लिया पी लिया काम किया और सो गए लंबी तान के। बोरिंग लाइफस्टाइल। पी कैप उछालते हुए वो अपना वॉल्यूम कम करने का तरद्दुद किए बगैर कह रही थी, आपका लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो बराए मेहरबानी बकिया तकरीर बाहर जाके कर लें। मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। बदिक्कत उन्होंने अपने लहजे को काबू में रखा था। मुझे भी नजर आ रहा है, अंधी नहीं हूं मैं। वो मुंह फुलाकर उठ गई। उसे खामखा में रोब झाड़ने वाले मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था उसे यहाँ आए कि हयात अहमद सुसर की तबीयत की खराबी का सुनकर तबस्सुम के साथ इंग्लैंड चले गए थे। वो भी बहुत मछली थी उनके साथ जाने के लिए, मगर उन्होंने दनिस्ता उसे शाह पैलेस में छोड़ा था और अब वो 2 हफ्तों से यहीं थी। हेलो गाइस। धप से सोफे पर गिरते हुए उसने रेडियो सुनने में मसरूफ नौफल और हैदर से कहा था। वो कुछ देर कबल ही सोकर उठी थी। हाय यंग लेडी, हैदर खुशगवारी से बोला। हादिया प्लीज़ स्ट्रॉन्ग चाय। घुंघरियाले बालों में उंगलियां चलाते हुए उसने वहीं से हाँक लगाई थी। हाय मैं मर गया। ओए मेरे रब्बा, तू गंजा हो जाए तेरा बेड़ा गर्क। अचानक जुनेद की आहो बका ने उन तीनों को ही चौंका दिया था। उसे लंगड़ाता देखकर हादिया किचन से भागी आई। क्या हुआ जुनेद? एक्सीडेंट? किससे? वो अनवर मसीह चूड़ा चमकार कहीं का। अंधे को साइकिल चलानी आती नहीं। मनहूस से मैंने कहा कि पहले चलानी तो सीख। तेरे अब्बे की सड़क है जो भैंसे की तरह डकराता फिर रहा है। उस पर पीले पीले दांत निकाल कर बोला, बाऊजी इसकी ब्रेकें कहाँ हैं? हाय मेरी टांग। वो कुशन पर ढेर हो गया। हाय हादिया डियर, ग्लूकोज तो लेकर आओ। मुझ में तो बद्दुआएं देने की भी सकत नहीं है। अबे मामे चुप करके बैठ। नौफल ने लताड़ा। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? मंशा आंखें फाड़ कर उसकी टांग देखने लगी जिस पर चंद मामूली खराशें आई थीं। नहीं, मेरा तो भंगड़ा डालने का मूड हो रहा है। वो जल कर बोला। अम्मी कहाँ हैं? चच्ची और अम्मी तो बाजार गई हैं। हादिया सचमुच ग्लूकोज ले आई। हाय मेरी माँ भी इस वक्त घर पर नहीं। मेरा दुख कौन सुनेगा? जुनेद अब अगर तूने बकवास की तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। नौफल ने डपटा तो वो बड़े बेआबरा होकर तेरे कूचे से हम निकले गुनगुनाता कमरे में चला गया। हादिया फर्स्ट एड बॉक्स लिए उसके पीछे ही थी। मेरा मग किसने उठाया है लाउंज से?
उसने रेलिंग से आधा नीचे लटकते हुए पूछा था। सब लोग बातों में मसरूफ थे। आओ बेटा नीचे आ जाओ, अस्बात अहमद ने मोहब्बत से कहा तो वो नीचे आ गई। क्या कर रही थी? वहाब अहमद भी उसकी तरफ मतवज्जा हुए। कुछ नहीं चाचू, अखबार देख रही थी। हदिया कहाँ है? हम यहाँ हैं जनाब। हदिया ट्रे समेत किचन से बरामद हुई। दैट्स गुड, मेरा भी चाय का मूड हो रहा था। मगर ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद दूध। ओह नो, मैं दूध नहीं पीती। फिर भी इतनी गोरी हैं। लाइबा को हैरत हुई। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। फायजा आंटी, आप जो पर्पल सूट लेकर आई थी वो मैंने हाथिया को दे दिया है, उस पर बहुत सूट करेगा। जानबूझकर ही उसने ये किस्सा छेड़ा था। मगर वो तो मैं तुम्हारे लिए लाई तो थी, मगर वो क्या है कि आंटी, मैं इस तरह की ड्रेसेस में अनईजी फील करती हूँ। मैं खुद को बहुत ओवर महसूस करती हूँ इस तरह के लिबास पहनकर। आप मेरे लिए स्पेशली लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट सॉरी, इट्स नॉट माई चॉइस। ऊंची सी पोनी झुल्लाते वो कन अखियों से अजरार शाह की तरफ देखते हुए बोली थी। ओके बेटा, कोई बात नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, और तैयबा चच्ची, आपके ट्राउज़र शर्ट लाजवाब हैं, वो मैं पहन लूँगी। गोया एहसान किया था। बेटा, शलवार कमीज़ हमारा इस्लामी ही नहीं कौमी लिबास भी है, और फिर लड़कियों पर तो शलवार सूट ही अच्छा लगता है। अस्बात अहमद ने रसानियत से कहा था। आप ठीक कह रहे हैं ताया अबू, लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी जीन्स शर्ट बहुत आम है। ये भी तो इस्लामी मुमलिकत है। अपनी मशरकी रवायात व अक़दार को छोड़कर हम मगरबी अतवार अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, तो ये हमारा एहसास कमतरी है कि हम अपनी चीज़ को कमतर और दूसरों की चीज़ को बरतर समझते हैं। दूसरों की नकाली करने से हम तरक्की याफ्ता नहीं कहलाने लगेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना अबू। कुछ लोगों को अपने मुल्क की हर चीज़ में खराबियां नजर आती हैं। ब्रिटिश नेशनैलिटी इतनी भी काबिले फ़ख्र बात नहीं है कि आप हर वक्त इसका हवाला देते रहें। अजरार शाह के सर्द लहजे ने उसका खुशगवार मूड ख़राब कर दिया। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो माइंड इट मिस्टर अजरार शाह, मैंने कभी अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की। यह आपकी अपनी सोच है। नहीं नहीं बेटा, अजरार का इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है। फायजा ने जल्दी से बात संभाली। मैं इनके इशारों को खूब समझती हूँ। वो जज्बाती अंदाज में ये बात कहकर उठ गई थी, मगर पीछे सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देख लिया अजरार मियाँ, मंशा बेटी कितना समझने लगी है आपके इशारों को। चाचू आप भी बस। वो उनकी मायनी खेज मुस्कुराहट पर झींप सा गया। भाईबा, हाथिया की पुकार पर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो वो स्टोर में घुसी हुई थी। क्या बात है? मंशा का मैगजीन नहीं मिल रहा, आपने तो नहीं देखा? कौन लाया था वो मैगजीन? उसका माथा पुरशिकन हो गया। वो मंशा ही लाई थी शाम को। तुम लोग KFC गए थे? हाँ गए थे। फिर? वो सीने पर बाजू लपेटे उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ब्लैक नाइटी में वो ज्यादा ही बेबाक लगी थी। मगर मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मेरा मैगजीन। उसने हाथ फैलाया। कुछ देर खामोशी से उसकी तरफ देखते रहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मंशा का दिल बेसाख्ता धड़का था। ये रहा तुम्हारा मैगजीन, उठाओ इसे। आइंदा इस किस्म के फजूल और बेहुदा मैगजीन्स तुम इस घर में लाई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। टेबल पर रखा शॉपर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो गजबनाक अंदाज में कह रहा था। और वो तो आंखें फाड़े अपने अनगिनत टुकड़ों में बटे उस फिल्मी मैगजीन को देख रही थी जिसे उसने अभी फुर्सत से देखा भी नहीं था। ये घर है, कोई फिल्मी स्टूडियो नहीं। यहाँ इस किस्म की खुराफात लाने से कबल आइंदा 100 मरतबा सोचना। वो कहकर बाहर निकल गया। ये शख्स अपने आप को समझता क्या है? बड़ा आया मौलवी कहीं का। बेहद इश्ताल के आलम में उसने शॉप पर कमरे के वस्त में उलट दिया था। भाई प्लीज। हादिया लपक कर उसके सामने आई थी जो उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। अपना कारनामा कुछ देर पहले ही उसने उसके गोश गुजार किया था और अब मजे से वॉकमैन सुन रही थी। अजरार शाह ने कभी किसी की इस हद तक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की थी। अपने कमरे का हशर देखकर उसका पारा आसमान को छूने लगा था। पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ फिल्मी मैगजीन के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो अजरार शाह के कमरे का हुलिया संवारने के लिए बाहर निकली थी और सामने से आते देखकर छिटक गई। हटो तुम सामने से। ये लड़की खुद को समझती क्या है? लाडली होगी अपने माँ बाप की। इतनी बदतमीजी, इतनी खुदसरी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं।
تبھی وہ کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنی پوچھ رہی تھی۔ تم، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کر دے۔ منشا تم اندر جاؤ۔ ہادیہ نے اسے دھکیل کر اندر کیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ہادیہ دروازہ کھولو، میں ڈرتی نہیں ہوں تمہارے اس ہٹلر بھائی سے۔ وہ دروازہ بجانے لگی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ فائزہ جو چھت پر تھیں پریشان ہو کر نیچے آئیں۔ کچھ نہیں امی، وہ بس… ازرار شاہ کو واپس پلٹتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ازرار شاہ کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ منشا حیات جانے کیوں اس سے دو بدو مقابلے پر اتر آتی تھی۔ یہی بات اس نے فائزہ سے کہی تو وہ مسکراتی۔ جیسا تمہارے ابو اور چاچو سوچ رہے ہیں نا، تو ایسے میں ازرار کے لیے منشا جیسی لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ ازرار کا مزاج بہت کڑوا ہے، اسے اپنی منمانی کی عادت ہے۔ کوئی عام سی لڑکی آ گئی تو تمہارے بھائی کا غصہ اور نخرہ سہ سہ کر ختم ہو جائے گی۔ یہ مزاجن تمہاری دادی پر گیا ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، اپنے بیٹے سے 20 سال کی دوری برداشت کرتی رہیں۔ آخر وقت میں ہی دل نرم ہوا۔ ازرار پیدا ہوا تو اس وقت میری گود میں سمیہ تھی، نازش بھی چھوٹی ہی تھی، اس لیے ازرار کو تمہاری دادی نہیں پالا۔ میں تو مطمئن ہوں کہ کوئی تو میرے بیٹے کو احساس دلانے والی آئی۔ وہ میرا بیٹا ہے مگر مجھے اس کی خامیوں کا احساس ہے۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر ہے۔ امی مجھے تو مشکل ہی لگ رہا ہے، ہادیہ مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ نوفل، تمہاری دوست کی مس کال ہے۔ اس کا سیل فون ہاتھ میں لیے اس نے ٹی وی سے الجھے نوفل کو پکارا تو وہ گھبرا کر نیچے کودا۔ چلانا ضروری ہے؟ میں نے کیا اوپر سے ہی گزر جانا تھا؟ ابھی ہڈی پسلی کریک ہو جاتی تو؟ سیل فون جھپٹ کر وہ نمبر ملانے لگا۔ تو تم انسانوں کی طرح سیڑھیاں استعمال نہیں کر سکتے؟ شکل تو خیر کیا کہوں، عادتیں بھی بندروں جیسی ہیں۔ یہ دوست تمہاری ہے یا تمہارا ہے؟ جنید بائک کی دھلائی موقوف کر کے ان کی طرف لپکا تھا۔ تمہارا ہی ہے، یہ منشا تو بس… اچھا، لڑکے کا نام ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ وہ معصومیت سے بولی تو نوفل کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو، ورنہ بھائی ماں ابھی حشر اٹھا دیں گے۔ اس نے لان چیئر پر براجمان صبح کے باسی اخبار میں کھوئے ازرار شاہ کو دیکھا۔ اپنے بھائی کے ڈراوے مت دیا کرو تم مجھے۔ کیا خیال ہے کرکٹ کے بارے میں؟ بڑا نیک خیال ہے، لیکن بھائی ماں سے تم نہیں ڈرتی ہوگی، مگر ہمیں تو اپنی عزت پیاری ہے نا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، کتنی عزت ہے تمہاری۔ چلو جنید، تم مجھے باہر کی سیر ہی کروا لاؤ۔ ویسے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈرائیونگ سکھاؤ گے، کب سکھاؤ گے؟ سچ میں بور ہو رہی ہوں، ڈیڈ اور موم بھی آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کیا ہوا، تمہارا دل نہیں لگ رہا یہاں؟ بالکل نہیں، جیل جیسی زندگی ہے یہاں پہ۔ اگر ساری عمر یہیں رہنا پڑ گیا تو رہ لو گی؟ نوفل کے معنی خیز انداز نے اسے چونکا دیا۔ توبہ کرو، میں اور ساری عمر یہاں؟ اٹس امپاسبل۔ ہاں، اگر تمہارے بھائی صاحب ادھر ادھر ہوئے تو سوچا جا سکتا ہے، تم لوگوں کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ میں تو ابھی تک پورا کراچی ہی نہیں دیکھا۔ تو ہم نے کون سا پورا کراچی دیکھ رکھا ہے؟ جنید نے منہ بسورا۔ کیوں، تم تو لڑکے ہو۔ صبح یونیورسٹی اور کالج، شام کوچنگ، رات کو گھر میں، 10 بجے کے بعد باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اوکے، اس وقت 6 بجے ہیں۔ ٹھیک 7 بجے ہم سب یعنی تم، جنید، حیدر، لائبہ اور ہادیہ، اگر آنٹی اور چچی جانا چاہیں تو وہ بھی آؤٹنگ پہ چل رہے ہیں، اور رات 12-1 سے پہلے واپسی نہیں ہوگی۔ مگر نو مور آرگیومنٹس۔ کب، کیسے اور کس طرح جانا ہے یہ تم مجھ پہ چھوڑو، اور جا کر اچھی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ۔ ایک گاڑی تو ابو کے پاس ہے اور دوسری بھائی باں۔ ہم سیوک پہ جائیں گے۔ اس نے پورش کی طرف نگاہ اٹھائی۔ نوفل اور جنید ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ گہری براؤن نشیلی آنکھوں میں گرے لینس لگائے اس نے سیاہ گھنگھرالے بالوں میں ہیئر برش پھیرتے ہوئے سکارف اوڑھتی ہادیہ پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ یہ آؤٹ لپ تو لگا لو۔ نہیں، بس ٹھیک ہوں میں۔ وہ گھبرا گئی۔ مگر مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی نا۔ اس نے لپ پینسل اٹھائی۔ نہیں منشا پلیز، بھائی باں وہ تو… پھر بھائی باں؟ لائبہ تم ادھر آؤ۔ لائبہ ڈر بھی رہی تھی مگر دل بھی چاہ رہا تھا۔ اسے سراسیمہ دیکھ کر وہ خود ہی اس کے لائٹ پنک لپ پینسل سے آؤٹ لائن بنانے لگی۔ میک اپ کے نام پر ان کے پاس یہی ایک پینسل اور کاجل تھا۔ ہاؤ کیوٹ!
تمہیں میں آ کے دیکھتی ہوں، وہ ہادیہ سے کہہ کے باہر نکل آئی۔ نوفل کے کمرے میں جھانکا تو تینوں دلہا بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بیٹا جی پریشان نہ ہو، میں تم تینوں کو بروکوے کے لیے نہیں لے جا رہی۔ بھائی وہاں سے چابی لے لی تم نے؟ نوفل نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہی لینے جا رہی ہوں، میری سلامتی کی دعا کرنا، وہ کھلکھلاتے ہوئے پلٹی تھی۔ مجھے آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے۔ وہ دستک دے کر اندر آئی تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑا جانے کیا سوچ رہا تھا؟ کیوں؟ پیشانی پر شکن آئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ بلیک ٹراؤزر اور پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ مفلر گلے میں ڈالے وہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اتنی آسانی سے پھنسنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو نہیں، ڈاکٹر کو بتاؤں گی۔ بائک پہ آنٹی جانے نہیں دے رہی، ورنہ جنید کے ساتھ چلی جاتی۔ اب دے بھی دیں، اس طرح سوچتے رہے تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس نے کہا تو ازرار شاہ نے بادل نخواستہ سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھا کے اس کی طرف بڑھا دی۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات تو بتائیں۔ چلے رہنے دیں، واپسی پہ پوچھوں گی۔ اتنی جلدی کامیاب ہونے کی خوشی کو چھپاتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ پہلے مزار قائد پھر کلفٹن کے بعد وہ آخر میں ڈنر کے لیے میکڈونلڈ آئے تھے۔ وہ تو خوش تھی ہی، ان پانچوں کی مسرت بھی عروج پر تھی۔ بہت عرصے بعد، بلکہ شاید زندگی میں پہلی بار، انہوں نے اس طرح بھرپور انداز میں شام گزاری تھی۔ واقعی زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ آئس کریم کا کپ تھامے نوفل ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، آپی آپ ہمارے پاس رہ جائے نا ہمیشہ کے لیے۔ لائبہ کو اس پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ ارے واہ، اس طرح کی بددعائیں مجھے مت دو۔ ویسے منشا تم نے بھائی بہن سے کیا کہا؟ ہادیہ کو خود بدھ لگی ہوئی تھی۔ یہ راز کی بات ہے، اس نے ٹال دیا، اور رات کے 1:30 بجے جب گاڑی پورچ میں آ کے رکی تو فائزہ لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ بیٹا اتنی دیر؟ ازرار بھی ابھی تک جاگ رہا ہے، تم لوگوں کے انتظار میں۔ نوفل تمہارا پتہ نہیں کیا بھی، اسے میں نے ہی کہا تھا۔ آپ جائیں پلیز، آپ کے بیٹے سے میں نپٹ لوں گی۔ منشا تم نے بتایا نہیں تھا بھائی بہن کو؟ ہادیہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ ان سے نپٹنا میرا مسئلہ ہے، تم لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو ہم نے سارے پل دوبارہ دہرانے ہیں۔ وہ لبوں پر پر اعتماد مسکراہٹ لیے سب سے آگے تھی۔ ازرار شاہ لاؤنج میں ہی ٹہل رہا تھا۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں لے کر گئی تھی انہیں، اور ہم سی سائڈ گئے تھے۔ وہاں کون سے اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ ان سب کے ذہنوں کو فریش ہونے کے لیے اس قید خانے سے چند گھنٹوں کے لیے رہائی چاہیے تھی۔ ہادیہ، نوفل، تم لوگوں نے پوچھا تھا مجھ سے؟ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے اجازت لے لی تھی۔ آپ چاہیں لاکھ پڑے ہوں ان سے، مگر پیرنٹس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ سوری بھائی، ہادیہ منمنائی تھی۔ سوری فار واٹ؟ کوئی جرم کیا ہے تم نے؟ کوئی گناہ کیا ہے؟ محض ان کی انا کو تسکین دینے کی خاطر تم اپنے چند خوشگوار لمحوں کو جرم بنا دو گی۔ تم لوگ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے سب کو اشارہ کیا۔ سب جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصادق فوراً ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ منشا کچھ دیر رک کر آگے بڑھی۔ تم رکو، اس نے کہا تو وہ اطمینان سے اس کی طرف پلٹی۔ تم کیا جتانا چاہتی ہو مجھ پر؟ میں غلط ہوں؟ میرے اصول غلط ہیں؟ میری سوچ غلط ہے؟ یا ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر وہ اس کے سامنے آیا۔ آپ کے اصول غلط ہیں۔ وہ بات کاٹ گئی۔ کیوں؟ تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ آپ دوسروں کو جینے کا ہنر سکھائیں، ان کی زندگی خود مت جئیں۔ کتنی بڑی بات وہ آسانی سے کہہ گئی تھی۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ ازرار شاہ لب بھینچے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس روز وہ تبسم کے کہنے پر اپنے ماموں کے ہاں آئی تھی۔ ماموں کے گھر کا ماحول اس کے لیے قطعی اجنبی نہیں تھا۔ مونس سے البتہ وہ پہلی بار ملی تھی۔ مونس اس کے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور حال ہی میں ہارورڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ بلیو میں مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر، اتنی چننی سی ہوتی تھی جب میں لاسٹ ٹائم تم سے ملا تھا، ایک دم سے اتنی بڑی ہو گئی ہو، امیزنگ۔ صبح سے چوتھی بار وہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک دم سے نہیں، 8 سالوں میں اتنی بڑی ہوئی ہوں۔ ہم 8 سال بعد مل رہے ہیں، تم تو ویسے ہی ہو، لمبو اور کٹکھنے، بس تھوڑے سے ہینڈسم ہو گئے ہو، صرف تھوڑا سا۔ میم جہاں بھی جاؤں داستان چھوڑ جاتا ہوں۔ توبہ استغفار، اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ داستان چھوڑنا اچھی بات ہے کیا؟ میرے کہنے کا مطلب ہے، تمہارے کہنے کا مطلب جو بھی ہو، میرے سمجھنے کا مطلب یہی ہے،
اینی وے وہاں کتنی داستانیں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ معنی خیزی سے مسکرائی تو وہ بھی ہنس دیا۔ اب ہر بات تو بتانے کی نہیں ہوتی نا۔ منشا تم اسے چھوڑو، آؤ آپ ہی کی مووی دیکھتے ہیں۔ ماہین نے اس کو پکارا تو وہ اسے منہ چڑھا کر اٹھ گئی، مگر مونس کو اس سے باتیں کر کے مزہ آ رہا تھا، اسی لیے وہ بھی لاؤنج میں چلا آیا۔ مووی بھی دیکھ لینا رات میں، ابھی تو 2-4 دن ادھر ہی ہونا۔ ارے نہیں بھائی، شام کو جنید آئے گا مجھے لینے۔ ہادیہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہیں دل لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ دل لگانے میں حرج کیا ہے؟ وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ رات میں سمیہ، اپیا اور ناز بچو آ رہی ہیں، اسپیشلی مجھ سے ملنے۔ اب وہ وہاں مجھ سے ملنے آئیں اور میں یہاں رہ جاؤں، اچھا تو نہیں لگتا۔ صاف کہو نا، تم یہاں رکنا ہی نہیں چاہ رہی، بہانے کیوں بنا رہی ہو؟ ارے نہیں، سچ کہہ رہی ہوں بھائی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، مگر شام تک تو یہیں ہونا۔ لنچ کے لیے ساتھ چلو گی؟ کون کون جائے گا؟ ماہین، فہد؟ نہیں، صرف میں اور تم۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ سب چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم نے کرنا ہے تو کر لو۔ ویسے مونس، تم کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتے۔ تم نے اتنا ہینڈسم ڈاکٹر کبھی دیکھا جو نہیں؟ اوہو، اتنی خوش فہمی۔ اسے خوش فہمی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں۔ وہ اس کی آوارہ لٹ کھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ماہین، تم بھی چلتی نا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کباب میں ہڈی بننے کا۔ وہ مسکرائی۔ ارے نہیں یار، یہاں کوئی کباب نہیں ہے، میرا بھی موڈ ہو رہا ہے آؤٹنگ کا۔ تو پھر چلی جاؤ مونس کے ساتھ۔ ممی جانے کب ایگزیبیشن سے واپس آئیں؟ کب واپس آئیں؟ اچھی بات ہے، تم جب تک لنچ کر آؤ۔ چینج کر لو یا ایسے ہی ٹھیک ہے؟ وہ سامنے لگے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ وائٹ اسکرٹ اور لائٹ پنک شرٹ اس نے پہنا ہوا تھا۔ اس ڈریس میں بھی اچھی ہی لگ رہی ہو، اگر چینج کرنے کا موڈ ہے تو کر لو۔ ماہین تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے اس کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ بلیک جینز پہ میرون کرتا پہن کر نیچے آئی تو مونس اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو میں تیار ہوں۔ اس کی ستائشی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے کہنا پڑا، ہاں چلو۔ وہ سیل فون ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پی سی میں پرتکلف ڈنر کے بعد وہ کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس نے فارمل ڈریسنگ میں ازرار شاہ کو ہال میں آتے دیکھا۔ وہ کسی شخص سے باتوں میں مگن تھا۔ پہلے سے ریزرو ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اچٹتی نگاہ مگ میں انگلیاں پھنسائے ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف منشا حیات پہ ڈالی تھی، اور جانے کیوں نظریں اس کی سیاہ لٹوں میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ وہ اسے کافی حد تک آزاد خیال سمجھتا تھا، مگر وہ اس حد تک لبرل ہوگی یہ یقیناً ازرار شاہ جیسے شخص کے لیے باعث ندامت تھا۔ اس کے پورے خاندان میں کوئی لڑکی اتنی آزادی سے جینز پہنے ہوٹلنگ کرتی کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ اسے 2 تھپڑ لگا کے کھینچتا ہوا لے جائے۔ اس کی رگوں میں جس خاندان کا لہو دوڑ رہا تھا، اس خاندان کی کوئی عورت آج تک بنا حجاب کے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہ منشا حیات۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تبھی اس لڑکے نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر کچھ کہا تھا، اور ازرار شاہ کو وہاں پل بھر بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ وہ اپنے کولیگ سے معذرت کر کے وہاں سے فوراً اٹھ گیا تھا۔ شاید کچھ دیر مزید رکتا تو خود پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ سمیہ کی بات پر بے ساختہ کلکلاتی ہوئی لابی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ٹیرس سے نکلتے ازرار شاہ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے ریلنگ کی طرف دھکیلا تھا۔ واٹ نان سینس! اس کے مسکراتے لب بھنج گئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کسی سے سوال کرنے کا؟ تو مجھے زیادہ طور طریقے مت سکھاؤ، سیدھی طرح جواب دو کہ وہ لڑکا کون تھا۔ سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے تو میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ مونس تھا، میرا کزن۔ اپیا اور بجوں کی وجہ سے اس نے لہجہ حتی الامکان نارمل رکھا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کزن ہے یا کچھ اور؟ آپ کو اس سے کیا؟ وہ تڑک کے بولی۔ اس کے خاندان کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر تمہاری رگوں میں جس خاندان کا لہو دوڑ رہا ہے وہاں نہ تو اس بے حیائی کی اجازت ہے اور نہ اتنی۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر ازرار شاہ۔ خبردار جو آپ نے میری ممی کے خاندان کے متعلق ایک لفظ بھی مزید کہا۔ بے حد ترشی سے انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے گویا وارننگ دی تھی۔ اگر تم مجھے دوبارہ اس فلرٹ کے ساتھ نظر آئیں تو اس پر امی کی وارننگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ میں جہاں منشا؟ فائزہ کی پکار پر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہاں،
وہ تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے پلٹی تو اس نے دوبارہ کلائی کھینچی. ایک بات یاد رکھنا منشا، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں. میں بھی کسی کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ بات آپ بھی یاد رکھیے گا. ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا کر وہ سرد سے مڑ گئی. وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہ گیا. نائمہ مومانی کے سرد رویے کی وجہ سے وہ سعید ولا دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اسرار شاہ کی باتوں نے اس کے ذہن و دل میں آگ لگا دی تھی. اسے کلسانے کی خاطر ہی وہ اکثر شامیں مونس کے ساتھ گزارنے لگی تھی. مونس جہاں اس کے التفات پر بے پناہ خوش تھا، وہیں مومانی اور ماہین اسے نظر انداز کرنے لگی تھی. مومانی اسے خطرہ سمجھتی تھی کیونکہ کافی سال پہلے ہی وہ اپنی ڈاکٹر بھانجی کا رشتہ مونس کے لیے طلب کر چکی تھی. اس بات کو مونس نے قطعی اہمیت نہیں دی تھی. وہ ایک کھوٹے سے بند کر رہنے والا تھا بھی نہیں، مگر منشا حیات سے دوستی کے بعد وہ اپنی گزشتہ تمام دوستیاں فراموش کر چکا تھا. وہ منشا میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا اور یہی بات ان کو ناگوار گزر رہی تھی. ماموں تو سعید جنجوا یعنی اپنے والد کے بائی پاس کے سلسلے میں انگلینڈ میں ہی تھے اور بیوی کی نسبت وہ اپنی بھانجی سے کافی بے تکلف تھے. اس وقت بھی وہ ساحلی سمندر پہ مونس کے سنگ چہل قدمی کر رہی تھی. ڈوبتے سورج کا نظارہ کتنا رومانٹک ہوتا ہے نا. ماحول میں سحر سا طاری ہو جاتا ہے. مجھے زرد شامیں بہت اچھی لگتی ہیں مونس. یہاں آ کے میں اپنا ہر غم بھول جاتی ہوں. میرے قدموں میں ہر لہر میری ساری کثافت پل میں دھو دیتی ہے. پاس سے گزرتے کپل کو اس نے پلٹ کر دیکھا تھا. سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس اس تھکے تھکے چہرے والی لڑکی کی لو دیتی آنکھوں میں بے پناہ حزن تھا. یہ لڑکی ضرور کوئی تھرڈ کلاس قسم کی افسانہ نگار ہے. مونس نے سرگوشی کی. شٹ اپ. اسے ہنسی آ گئی. وہ دونوں اب کافی دور نکل گئے تھے. پتہ نہیں کیوں یہ اداس چہرے والی لڑکی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. وہ اب بھی گردن موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی. تم اب اسے گھورنا بند کرو. وہ لڑکا خواہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے. وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا. ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا. ویسے منشا، تم اس روز ماہین سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے معلوم تھا تم مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھو گے. وہ اس کی بات کاٹ کر مسکرائی. مجھے واقعی ذاتی طور پر نہ ہوٹلنگ پسند ہے نہ گھومنا پھرنا. تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے لیے ایموشنل فیلنگز رکھتی ہوں. میرا ایک الگ لائف سٹائل ہے. در حقیقت میں جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتی ہوں. مجھے دوسروں پر بلا وجہ روب جھاڑنے اور ہر بات میں اپنی رائے ٹھونسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں. میں لبرل مائنڈ ضرور ہوں، مگر ایک حد تک. یہ چیپ حرکتیں مجھے خود بھی پسند نہیں جو آج کل میں کر رہی ہوں. میں میل فرینڈشپ کی قائل تو ہوں، مگر اس میں بھی حدود ہونی چاہیے. اسلام آباد میں میرے بہت سے فرینڈ ہیں، لیکن ہم سب ہمیشہ گروپ کی صورت میں آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کرتے ہیں. تم پلیز کچھ غلط خیال مت کرنا. اس سب کی ایک وجہ ہے جو میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گی. وی آر جسٹ فرینڈس، اوکے؟ یہ تو تمہاری تھنکنگ ہے. ضروری تو نہیں کہ میں بھی تم سے اگری کروں. یو آر آلریڈی انگیجڈ مونس. ہیرا سے میں مل چکی ہوں. شی از ویری نائس گرل. پلیز اگر تم کچھ اور سوچ رہے ہو تو اس کو یہیں پہ ختم کر دو. یہ انگیجمنٹ مما کی چوائس ہے. دیکھو مونس، میں صاف بات کرنے کی عادی ہوں. مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میری مسکراہٹ کا غلط مطلب لے. وہ سنجیدہ ہو گئی تھی. اوکے، تم ایسا نہیں چاہتی تو نہ صحیح. وہ اس کا موڈ بگڑنے کے ڈر سے فوراً بولا تھا. دیٹس گڈ. اب چلیں؟ چلو. اس کے انداز میں سابقہ گرم جوشی مفقود تھی. عموماً وہ اسے باہر ہی سے اتار دیتا تھا، مگر آج اس کے کہنے پر اپنی کرولا پورش میں لے آیا تھا. کل تیار رہنا جم جانے کے لیے. تمہاری ممبرشپ بھی وہیں کروا دوں گا. ٹھیک ہے، میں 6 بجے تمہیں تیار ملوں گی. پک کر لینا. بے حد سرسری نگاہ لان میں کین کی چیئر پہ نیم دراز اسرار شاہ پہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی تھی. اب اندر تک آ ہی گئے ہو تو کافی نہیں پھر کبھی پی لوں گا. اوکے بائے. وہ گاڑی ریورس کرنے لگا. بائے. وہ گوگلز بالوں میں پھنساتی لان میں چلی آئی. اسرار شاہ بے حد چپتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو جینز اور بلیک شرٹ پر ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہی تھی. گرے لینس سے سجی خوابناک آنکھیں تمسخرانہ انداز میں اس پر اٹھی تھیں. وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا. امیزنگ. تمہیں تو جٹائی اور بے شرمی میں ایوارڈ ملنا چاہیے. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا.
اسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسرار شاہ نے بے دردی سے اس کی کلائی موڑی۔ یہ جو شخص ابھی شاہ پیلس میں آیا تھا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اسے پوش تک لے کر آؤ۔ آئندہ اس سے ملاقات کا شیڈیول باہر طے کر لینا۔ یہ بات تم اسے سمجھا دو تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ میری زبان سے تم واقف ہی ہو۔ کلائی چھوڑے میری، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ کی بکواس اتنی خاموشی سے سن لیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی بکتے۔ آئی سے شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ آپ کس برتے پر مجھ پہ اتنا حکم چلاتے ہیں؟ لگتے کیا ہیں آپ میرے؟ وہ جواباً چیخی۔ منشا، اسرار، کیا ہوا؟ طیبہ ان کی تکرار سن کر کچن سے بھاگی آئی تھی۔ اپنی بھتیجی کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ آزاد فضاؤں میں اڑنے کی خواہش میں اتنی بلندی پر بھی نہ جائے کہ ہمیں مجبوراً اس کے پر کاٹنے پڑے۔ اسے ان کی طرف دھکیل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لان پار کر گیا تھا۔ چچی، یہ شخص کوئی ذہنی مریض لگتا ہے، آپ لوگ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ میرے پیرنٹس مجھ پہ روک ٹوک نہیں کرتے، میں کیا پہنتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، تو یہ کہاں کے خدائی فوجدار ہیں؟ کہیں سے لگتے بھی ہیں یہ ہائی کوالیفائڈ، پڑھے لکھے جاہل۔ ہادیہ لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیا زندگی ہے ان کی، کیسے دبے دبے اور گھٹے ہوئے ماحول میں رہتی ہیں وہ لوگ۔ گھر میں بھی ہر وقت 10 گز کا ٹینٹ لے کے گھومتی ہیں، صرف ان کی بیکورڈ تھنکنگ کی وجہ سے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل پسند نہیں ہے منشا۔ بھائی بہن ہمارے آئیڈیل ہیں، ان میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں کا باہر کھلے سر پھرنا معیوب خیال کرتے ہیں، مائنڈ مت کرنا۔ تم اتنی ٹائٹ جینز اور شرٹ پہن کر جانے کیسے اتنے مردوں کے سامنے آزادی سے گھوم پھر لیتی ہو؟ ہادیہ بھی طیبہ کے پیچھے چلی آئی۔ اف، 21ویں صدی میں اتنی ٹپیکل باتیں، وہ طنزیہ مسکرائی۔ 21ویں صدی ہے تو کیا ہوا، اسلام تو وہی 1400 سال پرانا ہی ہے، یہ تو کبھی نہیں بدلا، نہ بدلے گا۔ ہمارے اسلام میں عورت کو حجاب میں رہنے اور اپنی زیب و زینت چھپانے کی تاکید کی گئی ہے، تو ہم بھائی بہن کو کیوں الزام دیں؟ زندگی کو محض انجوائمنٹ کی نظر بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ صرف بھائی بہن کے سخت رویے کی تلافی کے طور پر ہم تمہارا ساتھ دینے لگتے ہیں منشا، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ ہم ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی ہر نعمت موجود ہے اور ہم ڈش کیبل کے بغیر بھی بہت آسودہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہادیہ بھی آج اپنے بھائی کی محبت سے مجبور ہو کے سب کہہ گئی تھی۔ ہم سب بہن بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں ہوتی۔ میں نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا ہے، لا علمی الگ بات ہے، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنا تو… اوہ گاڈ، تم کیا گناہ ثواب کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ بہت غلطی کی ہے میں نے یہاں آگے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ بہت مشکل ہے منشا حیات کو راہ راست پر لانا، بھائی بان کی کوششیں بیکار ہی جائیں گی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے لان کی گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ تمہارے بھائی کا انداز غلط ہے، اس طرح زبردستی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ منشا مزاج کی تیز ہے، اس کے حکم چلانے پر چڑ جاتی ہے۔ طیبہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں، بھائی بان کو بھی اپنے مزاج میں نرمی لانی ہوگی۔ ویسے منشا ہے بہت کیوٹ، بھائی بان کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ دونوں ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں نا؟ جب بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہی ہیں، حسرت ہی ہے کہ کوئی اچھی بات بھی کر لیں۔ وقت آنے پہ کر لیں گے چچی، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولی تو طیبہ بھی مسکرا دی۔ کشن پر نیم دراز وہ اپنا گلابی ہاتھ اخبار پر پھیلائے بہت نفاست سے کیوٹکس لگانے میں مگن تھی۔ قدرے فاصلے پر ہادیہ نماز اثر ادا کر رہی تھی۔ ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے اس نے فیروزی دوپٹے کے حالے میں مگید اس کے صبیح چہرے پر سایہ فگن دراز پلکوں اور ہلتے لبوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت دیر سے ہتھیلیاں پھیلائے دعا مانگ رہی تھی۔ کیا مانگ رہی تھی؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر جائے نماز اٹھانے لگی تو منشا نے شرارت سے پوچھا، وہی جس کی طلب ہے، صبر، استقامت، ہدایت اور بخشش؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تم اتنی دیر سے نماز پڑھ رہی ہو، تھکتی نہیں ہو؟ تم اتنی دیر سے نیل پالش لگا رہی ہو، تھکی نہیں؟ نہیں تو جب تم کو اس بیکار سے مشغلے میں تھکن محسوس نہیں ہوتی تو پھر میں تو فرض کی ادائیگی کر رہی تھی۔ ابھی سے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتی ہو؟ ابھی سے کیا مطلب کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ نہیں تو پھر تم وقت کا حساب کس طرح لگا سکتی ہو؟ نماز 7 برس کی عمر سے فرض ہے، مگر مجھے تو نماز نہیں آتی، میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا منشا، تم نے بچپن میں ہر وہ کام سیکھا ہوگا جس کی تمہاری ٹیچر نے ہدایت کی ہوگی، نہیں سیکھی تو ایک نماز۔
اصل تعلیم سے اس قدر غفلت اور دنیاوی علم کو کتنا سمیٹ رہی ہو؟ یہ لمبی چوڑی ڈگریز تو آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ تمہیں دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو، کیا تم مجھے نماز سکھاؤ گی؟ شور کیوں نہیں؟ ہادیہ بے ساختہ خوش ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے تمہیں شلوار قمیض پہننی ہوگی۔ پہن لوں گی، وہ دل سے کہہ رہی تھی۔ منشا حیات کو سدھارنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، ہادیہ کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی۔ لیکن تم ابھی کسی کو بتانا مت۔ ارے نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ کیوٹکس لگا کر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی وجہ سے ناخن گیلے نہیں ہوتے، یعنی کہ وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تم پہلے مجھے نماز سکھاؤ، پھر میں یہ اتار دوں گی۔ کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں ایک کتاب دیتی ہوں، اس میں پوری نماز لکھی ہوئی ہے، تمہیں یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ ہادیہ اٹھی تو وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ مما پلیز، اتنے دن ہو گئے ہیں، آج کل کرتے پورے 4 ہفتے گزر گئے۔ نانو کا بائی پاس بھی ہو چکا ہے، اب تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں؟ ریئلی میں بہت مس کر رہی ہوں۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ بات کروائیں ان سے میری۔ تبسم سے بات کرتے ہوئے وہ اداس ہونے لگی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، ویسے ہی ہوں جیسی آپ چھوڑ کر گئی تھی۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ اور لونگ۔ تایا ابو، چاچو، فائزہ آنٹی، طیبہ چچی، نوفل، حیدر، جنید اور لائبہ سب ہی سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ ہادیہ تو سب سے زیادہ اچھی ہے، بہت دوستی ہو گئی ہے میری اس سے۔ وہ بات کرتے ہوئے ٹیرس تک آئی تھی، اپنے کمرے کے پردے برابر کرتے ازرار شاہ کو اس کی ہلکی سی جھلک ہی دکھائی دی تھی۔ غیر ارادی طور پر وہ اپنے بارے میں اس کے ریمارکس سننے کے لیے متوجہ ہوا تھا۔ ان صاحب کی تو بات ہی مت کرے مجھ سے، بہت توپ چیز سمجھتے ہیں خود کو، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے اچھے لگتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہوں مما، ایک انہی سے میرے ستارے نہیں ملتے، ورنہ باقی سب تو بہت سافٹ نیچر ہیں۔ لگتا ہے صبح ہی صبح اٹھ کر مرچیں چباتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے کنفرم بتائیں آنے کا۔ وہ ریلنگ پہ جھک گئی۔ کیا بقرہ عید تک؟ نہیں مما، بقرہ عید میں تو 3-4 ہفتے ہیں ابھی۔ نہیں، دل تو لگتا ہے یہاں پر آپ لوگ، آپ کی کمی کوئی پوری کر سکتا ہے مما؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ ڈیڈ کہیں باہر گئے ہیں؟ اوکے، پھر میں رات کو فون کروں گی، نانو اور ماموں کو سلام کہیے گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ سیل آف کر کے وہ پلٹی اور سامنے کھڑکی میں سنجیدہ صورت لیے ازرار شاہ کو دیکھ کر پل بھر کو چٹکی دی، پھر سر جھٹکتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ ہو گئی بات؟ ہادیہ کچن میں کٹلیٹس بنا رہی تھی، وہ وہیں چلی آئی۔ ہاں، وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تبسم چچی؟ ابھی کنفرم نہیں بتایا آنے کا، بقرہ عید تک کہہ رہی تھی۔ اس میں تو ابھی کافی ٹائم ہے، بہت مس کر رہی ہو؟ ہادیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ ظاہری سی بات ہے، فرسٹ ٹائم ان سے اتنا دور ہوئی ہوں۔ پیا دیس بھی تو سدھارو گی نا، وہاں کیسے رہو گی ان کے بغیر؟ فی الحال تو اس میں بہت ٹائم ہے، دیکھا جائے گا۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں شادی ہی نہیں کرنی۔ میں حقیقت پسند لڑکی ہوں، شادی تو ظاہر ہے ہونی ہی ہے۔ آئیڈیلزم پہ یقین رکھتی ہو؟ نہیں۔ صحیح کرتی ہو، آئیڈیل کون سا حقیقت میں مل جاتے ہیں۔ لان میں چلو، وہیں چائے پیتے ہیں۔ اس نے ٹرے میں کپ رکھے۔ تم چلو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مونس کی شادی اچانک ہی طے پا گئی تھی۔ اس روز وہ سعید ولا میں آئی تو نائمہ ممانی نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ 2 ہفتے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ ارے واہ، یہ تو زبردست نیوز ہے۔ کہاں ہے مونس؟ مجھے بتایا تک نہیں گھننے نے، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ نائمہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کے تاثرات جانچتی رہی تھی۔ وہ اور ہیرا شاپنگ کے لیے گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں۔ اسی پل ہیرا اور مونس لدے پھندے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہیلو منشا ڈارلنگ، کیسی ہو؟ ہیرا اسے دیکھ کر خوشگواریت سے بولی۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ کتنے تیز ہو تم لوگ، ہوا بھی نہیں لگنے دی اور شادی کے کارڈ تک چھپوا لیے۔ مونس اتنا بدتمیز ہے، روز جم میں ملتے ہیں اور ایک بار بھی نہیں بتایا۔ وہ ہیرا سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سرپرائز دینے کے موڈ میں تھا۔ کارڈ پسند آیا تمہیں؟ میں نے ہی چوائس کیا ہے۔ مونس سائڈ ٹیبل سے کارڈ اٹھا کر اسے دکھانے لگا۔ بہت خوبصورت ہے، کارڈز تم دونوں خود لے کر آنا شاہ پیلس، میں نہیں لے کے جا رہی۔ لے آئیں گے، تم بلاؤ تو صحیح۔ ہیرا فوراً تیار ہو گئے۔ کل آنا، آج تو میں خود ادھر آئی ہوئی ہوں۔ تم لوگ چائے لوگے یا کافی؟ نائمہ ممانی کی غلط فہمی اس کے متعلق دور ہو گئی تھی، اس لیے آج ان کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ چائے ہی لے آئیں۔ تم کب بور کے لڈو کھا رہی ہو؟ ہیرا چیزیں سمیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وقت آنے پہ کھاؤں گی۔ ویسے تمہارے کزن کو میں نے نادیہ کی شادی پر دیکھا تھا، اچھا خاصا ہینڈسم شخص ہے، بہت ڈیزرو سا لگ رہا تھا، لیکن کہیں ادھر ہی تو چانس؟ ارے نہیں یار، اسے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں، اتنا بور شخص ہے قسم سے۔ پرسنالٹی تو زبردست ہے۔ نیچر کی بات کر رہی ہوں میں۔ ہاں، اس کا تو تمہیں ہی علم ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہادیہ،
وہ ہاتھوں میں شرٹ لیے اس کے کمرے تک آیا تھا مگر وہ شاید نیچے تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فائزہ اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے ہی بولی تھی۔ وہ ہادیہ سے کام تھا، وہ کمرے میں ہی چلا آیا۔ کیا کام؟ فائزہ بستر پہ نیم دراز چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ بٹن لگوانا تھا۔ آپ اتنی جلدی لیٹ گئیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ یوں ہی ہلکا سا ٹیمپریچر محسوس ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو دکھا آتی آپ؟ بلکہ ابھی تو 9 ہی بجے ہیں، میں لے چلتا ہوں۔ وہ ان کی کلائی تھام کر پریشانی سے بولا تو وہ شفقت سے مسکرا دی۔ اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پریشان کروں۔ پریشانی کیسی امی؟ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر… ارے نہیں بیٹا، ڈسپرین لے لی ہے ابھی چائے کے ساتھ، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ شرٹ مجھے دے دو، میں ہادیہ سے کہہ دیتی ہوں۔ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، آپ آرام کریں۔ ابو نیچے ہیں؟ وہ جانے کے لیے اٹھا۔ ہاں کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ نوفل آیا نہیں ابھی تک؟ آ چکا ہے نیچے، آواز آئی تھی مجھے اس کی۔ منشا اپنے کمرے میں ہے؟ اس بار انہوں نے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، کمرے میں نظر تو نہیں آئی۔ ویسے موصوفہ کب تک یہاں رہیں گی؟ کیوں، تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے چاچو نے اپنے صاحبزادی کو حد سے زیادہ آزادی دے رکھی ہے، مجھے اس کا لائف سٹائل بالکل پسند نہیں۔ انگلینڈ جیسے ملک میں 12 سال گزارے ہیں انہوں نے، اب وہاں رہ کر تو لائف سٹائل ایسا ہی ہونا تھا۔ پاکستان آئے بھی 6 سال ہو چکے ہیں انہیں، یہاں آ کر تو وہ چینج ہو سکتے ہیں، اسپیشلی لباس۔ وہ کہیں سے ہماری فیملی کی لڑکی نہیں لگتی۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی شکایتیں ہیں اس سے، اس کا شوہر خود ہی سدھار لے گا اسے، وہ معنی خیزی سے کہہ رہی تھی۔ اسرار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیچارہ سر پکڑ کر ہی روئے گا، جس کے بھی پلے پڑیں گی وہ محترمہ، کیونکہ وہ بدلنے والی چیز تو ہے نہیں۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا۔ کارنر میں بنے اسٹڈی روم، جو کہ زیادہ تر ہادیہ کے استعمال میں ہی رہتا تھا، وہاں کی لائٹ آن تھی۔ اس کا مطلب ہے ہادیہ اسٹڈی میں ہوگی۔ وہ نیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر 2 زانوں بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ خاموشی سے دیوار پر لگا کیلنڈر دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر بعد جائے نماز سمیٹ کر اٹھی، تب وہ بولا، ڈیئر ہادیہ تم… وہ شرارت سے کچھ کہنے لگا تھا مگر گلابی پرنٹڈ لباس اور ہم رنگ دوپٹے میں اس گلابی چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہادیہ کے کپڑے پہنے وہ منشا حیات تھی جو اسے دیکھ کر قدرے جھیپ گئی تھی، اور اب دوپٹہ چہرے کے گرد سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ اسرار شاہ، اس کی نظروں نے اس کے صبیح چہرے پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جو شلوار قمیض دوپٹے میں اس قدر مقدس اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ وہ اس کی ساری خطائیں بھولتا چلا گیا۔ ہٹیں، مجھے باہر جانا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی نگاہوں سے پزل ہو کر وہ جانے کے لیے راستہ مانگ رہی تھی۔ وہ ایک دم حواس میں آیا تھا۔ اوہ سوری، میں سمجھا کہ ہادیہ… وہ ایک طرف ہوا تھا۔ وہ باد صبا کے جھونکے کی مانند پاس سے گزرتی چلی گئی، لیکن تنہا نہیں۔ کمرے کی دہلیز پر ساکت کھڑے اسرار شاہ کا دل بھی اس کے ساتھ ہی ڈولتا چلا گیا تھا۔ محبت خواب کی صورت، نگاہوں میں اترتی ہے کسی مہتاب کی صورت۔ صرف ایک ساحل لمحے کا فسوں تھا اور اسرار شاہ کے من کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ جو منشا حیات کو سخت ناپسند کرتا تھا، کل کی پوری رات اسے سوچتے ہوئے گزری تھی۔ ایک کمزور ساتھ کی گرفت میں آ کر وہ اپنا دل گنوا بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں منشا حیات اصل میں وہ تھی جو نظر آتی تھی، یا وہ جس کی ایک جھلک نے اس کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ شام و سحر میں بے چینیاں سمودی تھیں۔ کیا اس شخص سے محبت ہو سکتی ہے جسے آپ سخت ناپسند کرتے ہوں؟ اس نے بے چینی سے سوچا، ہاں یہ محبت ایسے ہی تو ہوتی ہے، بہت اچانک، بے خبری میں ہی دل پر وار کر دیتی ہے۔ دل جواز دینے لگا۔ وہ محبت کے وجود سے منحرف نہیں تھا، مگر کیا یہ ضروری تھا کہ وہ لڑکی منشا حیات ہی ہوتی؟ کسی سے بھی محبت ہو سکتی تھی، مگر منشا سے ہی کیوں؟ منشا حقیقت میں ہی دل کی منشا کیوں بن رہی تھی؟ بیچارہ سر پکڑ کر ہی روئے گا، جس کے بھی پلے پڑیں گی محترمہ، کیونکہ وہ بدلنے والی چیز تو ہے نہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے فائزہ سے کہا تھا، اور کچھ دیر بعد خود اپنا ہی دل بدل گیا تھا۔ اوہ گاڈ، جو ابھی ہوا بہت غلط ہوا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کف کے بٹن بند کرتا وہ فریش موڈ میں نیچے آیا تھا، مگر لاؤنج میں خوش کپیوں میں مصروف مونس وقاص پر نظر پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ شخص اسے زہر لگتا تھا۔ کیوں لگتا تھا، اس کا ادراک بھی ابھی ہی ہوا تھا۔ منشا حسب معمول ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس کی کسی بات پر بے ساختہ کھلکھلا رہی تھی۔ نوفل اور حیدر بھی وہیں موجود تھے، اور تو اور طیبہ چچی بھی۔ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف وہ لڑکی شاید اس کی بہن تھی۔
وہ اتنا بد تہذیب تو نہیں تھا کہ بنا سلام دعا کے گزر جاتا، مگر مونس اور منشا کے کہکہوں نے اس کا موڈ غارت کر دیا تھا۔ وہ ان کی سمت دیکھے بغیر لاؤنج پار کر گیا۔ یہ غالباً ازرار شاہ تھے۔ مونس اس کی شاندار پرسنالٹی سے مروب ہوا تھا۔ منشا کو اس کا یوں پاس سے گزر جانا بہت کھلا تھا۔ وہ نوفل کی طرف دیکھنے لگی جو خجالت سے سر کجا رہا تھا۔ جی ہاں، پرنس آف ویلز، بلکہ نہیں، پرنس آف شاہ پیلس، حیدر نے فخر سے کہا۔ واقعی ہیں تو پرنس والی کوالٹیز، ہیرا نے تائید میں سر ہلایا۔ اوکے بھائی، بہت دیر ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں، آپ لوگ پلیز ضرور آئیے گا۔ مونس جانے کے لیے اٹھ گیا۔ ابھی بیٹھو نا، ڈنر کر کے جانا، طیبہ نے کہا تو منشا نے بھی تائید کی۔ ہاں ابھی کچھ دیر ہی تو ہوئی ہے تمہیں آئے ہوئے۔ نہیں یار، ڈنر میں تو کافی ٹائم ہے، ابھی مجھے ہیرا کے فرینڈز کے گھر بھی جانا ہے۔ نوفل، حیدر، ضرور آنا تم لوگ، اچھی کمپنی رہی تمہارے ساتھ۔ میں خود کھینچ کے لاؤں گی سب کو تمہاری شادی میں، تم فکر مت کرو۔ وہ ان دونوں کو سی آف کر کے سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں ہادیہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ یہ تمہارے بھائی میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ اف، ہادیہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ اب میرے معصوم بھائی بان سے کیا جرم سرزد ہو گیا؟ مجھ سے تو خیر انہیں پرخاش ہے ہی، شاید پچھلے جنم میں ان کا قرض لے کے بھاگی تھی، مگر میرے گیسٹ کے ساتھ اتنی بد تہذیبی، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر ہیلو ہائی کرتے وقت زبان بل کھاتی ہے تو نیچے نہ ہی آتے؟ اتنی انسلٹ فیل کی میں نے۔ حیرت ہے، وہ ایسے، اب تم بھی یہی کہو گی، وہ ایسے ہیں تو نہیں؟ وہ منہ بگاڑ کے بولی تو ہادیہ کی ہنسی چھوٹی، جسے اس نے فوراً کنٹرول کیا تھا۔ منشا اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پھر دیر تک اس کا موڈ آف ہی رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کسی کام سے اپنے کمرے کی طرف آئی تو ازرار شاہ راستے میں ہی ٹکرا گیا۔ یہ تمہارے کزن صاحب آج پھر تشریف لائے تھے؟ ہاں لائے تھے۔ پھر؟ اس کو تو پہلے ہی اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ شاید تم بھول گئی ہو، میں نے اس روز، آپ یا آپ کے سنہرے اقوال اس قابل نہیں ہوتے کہ میں انہیں زبانی یاد رکھوں۔ مجھے خود ہی موصوف سے بات کرنی ہوگی۔ شوق سے کیجیے، میرا دماغ کیوں کھا رہے ہیں؟ تمہارے پاس دماغ ہے؟ اب ہر کوئی آپ کی طرح بنا دماغ کے تو نہیں پھرتا۔ وہ تیز ہوئی۔ تم، اسے غصہ آیا تھا مگر لب بھینچ کے قابو پا گیا اور کہتی وہ کمرے میں گئی تھی، پھر فوراً ہی واپس بھی آ گئی۔ اخلاقیات تو آپ کو چھو کے نہیں گزری، مگر غلط فہمیاں پالنے کا بہت شوق ہے۔ میرا کزن آپ کو سلامی دینے نہیں، یہ کارڈ دینے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرون رنگ کا نفیس سا شادی کارڈ تھما کر وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ شادی کارڈ؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کارڈ کھولا۔ ارے یہ تو مونس کی شادی کارڈ ہے۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور پھر اپنی غلط فہمی پر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ دل ایک دم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ سمیہ اپیا ہدیہ کے لیے اپنے کسی رشتے کے دیور کا پرپوزل لائی تھی اور جب سے آئی تھی اس کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ مجال ہے جو آج کل کے لڑکوں کی طرح کوئی اخلاقی برائی بھی ہو، اس میں انتہائی شریف۔ بابرہ شریف کا رشتہ دار تو نہیں ہے؟ نوفل نے لقمہ دیا تھا۔ انہوں نے محض گھوٹنے پہ اکتفا کیا۔ آپ یقین کریں امی، ایسا بر تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ یہ آؤٹ آف فیشن محاورہ ہے اپیا، آج کل چراغ کہاں ہوتے ہیں؟ نوفل، میں امی سے بات کر رہی ہوں، تم سے نہیں۔ وہ چڑ گئی۔ اپیا آپ جانتی ہیں میں زیادہ دیر خاموش بیٹھوں تو میری زبان اکڑ جاتی ہے، اس لیے پلیز مجھے بھی اس گول میز کانفرنس میں اپنے نادر خیالات کے اظہار کا موقع عنایت فرمائیں۔ بندہ ناچیز ممنون و مشکور رہے گا۔ تم اپنے نادر خیالات پھر کبھی بتانا، ابھی اس کو لے جاؤ، کب سے آئس کریم مانگ رہا ہے بیچارہ۔ کہ ہمٹی ڈمٹی بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ ریلی اپیا، اس جونیئر عدنان سمیع کو اٹھا کے میری ہڈیاں بددعائیں دینے لگتی ہیں۔ اس نے نانی کی گود میں دب کے فاران کو دیکھ کر دہائی دی جو کچھ زیادہ ہی صحت مند تھا۔ امی دیکھیں اس نوفل کے بچے کو، میرے بیٹے کو نظر لگا رہا ہے۔ یہ تو میری نظروں میں پورا ہی نہیں آتا اپیا، میں خاکے سے نظر لگاؤں گا؟ توبہ، کتنے برے ماموں ہو تم۔ کچھ دیر میں لے جاؤں گا اپیا، ابھی مجھے ذرا دیر کو کمر سیدھی کر لینے دے۔ تم کون سے ہل جوت کے آ رہے ہو؟ یونیورسٹی سے آ رہا ہوں اپیا۔ سرزیدی کی کلاس کسی ہل جوتنے سے کم نہیں ہوتی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ حسن ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ میں تو بہت پہلے ہی سے یہ چاہ رہی تھی، مگر کل جب نادرہ آنٹی نے مجھ سے خود ہدیہ کے لیے کہا تو مت پوچھیں۔ نہیں پوچھتے؟ اسے رہا نہیں گیا۔ میں تو کل سے ہی بے چین ہوں۔ MCS کر رکھا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے، فیملی بھی مختصر سی ہے، 2 بھائی ہیں اور 1 بہن۔ رشتہ تو اچھا ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ اپنی بہن کے لیے لائی ہو، مگر میں فی الحال کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے ابو اور اسرار سے ذکر کروں گی، ناز بھی آ جاتی تمہارے ساتھ۔ بچوں تو مجھ سے بھی زیادہ بے چین ہیں۔ آج عاطف بھائی اور وہ کہیں ڈنر پہ انوائٹڈ تھے، اسی لیے وہ دونوں ادھر چلے گئے۔
ویسے تو میں فون پر بھی ذکر کر سکتی تھی، مگر مجھے پتا تھا آپ زیادہ امپورٹنس نہیں دیں گی. آپ کا دل تو خالہ جی کے مصاحب کی طرف ہے. وہ بھی اچھا ہے، مگر حسن کی تو بات ہی الگ ہے. سچ یہ کہہ رہی ہوں گی اپیا، بہت مشکلوں سے یہ کسی کی تعریف کرتی ہیں، خدا جھوٹ نہ بلوائے. پچھلے 1 گھنٹے سے میں حسن میاں کی اتنی تعریفیں سن چکا ہوں کہ میرا اپنا دل للچا گیا ہے ان سے شادی کرنے کو. بدتمیز. فائزہ ہنسنے لگی. ویسے اپیا، آپ کو اپنے بھائیوں کے سر پر صحرا سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ دوسروں کی بہنیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، انہیں ویر کو گھوڑی پہ چڑھانے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور ایک آپ ہیں بچو، کبھی ہماری شادی کا ذکر نہیں کرتی. میں نے اتنے جملے ترتیب دیے کہ اپیا جب مجھ سے میری شادی کی بات کریں گی تو میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا، مگر ہائے یہ نصیب. شاباش ہے تم پر. بڑے بھائی نے کبھی منہ سے بھاپ نہیں نکالی، اور چھوٹے بھائی کا حال دیکھ لو، ان کو تو پتنگے ہی لگ گئے. میں ان کا بھی تو ذکر خیر ساتھ ہی کر رہا ہوں، وہ تو خود منہ سے کہیں گے نہیں. پہلے کوئی ڈھنگ کی نوکری تو کر لو، چھوکری بھی تبھی ملے گی. رزلٹ آنے کی دیر ہے، نوکری ملی ہی ملی. بھائی بان کی فیکٹری کس مرض کی دوا ہے. تم تو مکینیکل انجینئر نہیں بن رہے ہو نا؟ تو کیا ہے، جب تک من پسند جاب نہیں ملتی تب تک تو بھائی بان کے ساتھ ہی رہوں گا. اس نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی. ویسے امی، اسرار کے متعلق کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں نے کیا سوچنا ہے، تمہارے ابو اور چاچو طے تو کر چکے ہیں. اس کی اور منشا کی بات. کیا منشا؟ مگر وہ تو اسرار سے پوچھا آپ نے؟ تمہارے ابو ہی پوچھیں گے، میں نے تو نہیں پوچھا. منشا بہت اچھی لڑکی ہے، مگر اسرار کے مزاج سے میل نہیں کھاتی. میرا نہیں خیال کہ اسرار اس پر آمادہ ہوگا. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. اب ہم سب کو تو منشا بہت پسند ہے. ہاں پسند تو مجھے بھی ہے، مگر اسرار تو بہت موڈی اور اکھڑ سا ہے. نوفل سے بھی 2 سال چھوٹی ہی ہے وہ. آپ ارے اپیا ایسا غضب مت کیجیے. کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ برائی منشا میں نہیں ہے، مگر میں کسی اور سے کمٹمنٹ. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. کیا؟ خبیث انسان، تم تو زیادہ ہی پھرتیلے نکلے. انہوں نے اس کا کان پکڑ لیا. امی کو بتا رکھا ہے میں نے. کیوں امی؟ اس نے کان چھڑایا. ہاں ذکر کیا تھا اس نے، اس کے دوست کی بہن ہے، فسیحہ نام ہے نا. جی اپیا، آپ کو ملوا کر لاؤں گا. بہت اچھی لڑکی ہے، پسند آئے گی آپ کو. بہت اچھی لڑکی ہے. انہوں نے نقل اتاری. صحیح کھینچ کے رکھتا ہے اسرار تم لوگوں کو. اتنی بھی سختی نہ کرے تو تم تو آسمان پہ جا پہنچو گے. پلیز اپیا، کان تو چھوڑیں یار. اچھا بھلا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا ورنہ. میرے بیٹے کو آئس کریم دلوا کے نہیں لائے نا، بیچارہ ایسے ہی سو گیا. پھر بیچارہ؟ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے. ہو ہی رہا ہوں. وہ دانت نکالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. میری بہنا بنے گی دلہنیا، بھیا راجا بجائے کا باجا. دوسرے روز ہی نادرا آنٹی باقاعدہ پرپوزل لے کے آئی تھیں، اور ان کے رخصت ہوتے ہی حیدر اور جنید ٹیبل بجا بجا کر بے سرے راگ الاپ رہے تھے. بھائی اس سے آگے بھی تو گائے نا، لائبہ اشتیاق سے کہہ رہی تھی. آتا ہوتا تو گائیں گے نا. یہ تو ہم نے عاطف بھائی کے کزن کی شادی میں سنا تھا. میری بہنا بنے گی دلہنیا. حیدر نے پھر تان اٹھائی. بھیا راجا بجائے کا باجا. جنید سر دھن رہا تھا. قسم سے حیدر، تیری تو آواز بڑی زبردست ہے، کم از کم آج کل کے پاپ سنگر سے تو اچھی ہی ہے. اچھا واقعی؟ مجھے تو خود آج پتہ چلا ہے. تیرے بن میں یوں کیسے جیا تیرے بن. جوش میں اس نے ٹریک بدلا. میں بتاتا ہوں صاحبزادے آپ کو کہ کیسے جیے. اسبات احمد نے بالکل اچانک آ کر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا تھا. ارے تایا ابو، جنید اچھلا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ مصنوعی غصے سے کہتے ان کے سامنے ہی بیٹھ گئے. ہادیہ جو ان کی بکواس نظر انداز کیے کونے میں کپڑا بچھا کر استری کر رہی تھی، خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی آئی. منشا بیڈ پر اوندھی لیٹی اس کی کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھی. کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے کپڑے وارڈروب میں ہینگ کیے. اسلام میں مزاح کا تصور تمہارے ریک سے ہی لی ہے. ٹاپک انٹرسٹنگ تھا اس لیے اٹھا لئی. تمہارے گیسٹ چلے گئے؟ ہاں. تم باہر کیوں نہیں آئیں؟ بس ایسے ہی موڈ نہیں بنا. صدقے جاؤں میں تمہارے موڈ کے، کسی سے ملتی بھی موڈ کے مطابق ہو. ہادیہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گئی. کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ اتنی جلدی میں کیا رائے دے سکتی ہوں؟ ایجوکیٹڈ فیملی ہے، فضول سوال جواب نہیں پوچھے. رائما کی نیچر کافی فرینڈلی ہے. اور اس کے بھائی کی؟ اس نے شرارت سے لب دبا کے پوچھا. مجھے کیا پتا، میں کون سا ملی ہوں اس سے. گویا ملنے کی خواہش تو ہے. بکو مت. وہ جھینپ گئی. کوئی تصویر وغیرہ نہیں لائیں وہ؟ کون؟ تمہاری نن صاحبہ. منشا، بہت بدتمیز ہو تم. بھئی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں.
جتنی کوالٹیز اپیا گنوا چکی ہیں اس حساب سے تو یہ پرپوزل فائنل ہی سمجھو. پھر بھی ابھی کیا پتا. ویسے تصویر تو وہ لوگ لائے ہیں. کہاں ہے؟ جنید اور حیدر ڈسکشن کر رہے تھے. وہیں ٹیبل پہ پڑی ہوگی. میں دیکھ کے آتی ہوں، بلکہ یہیں اٹھا لاتی ہوں. تم نے تکیے کے نیچے رکھتی ہوگی. سرد سے اٹھ کر اس نے کتاب ٹیبل پہ رکھی. ہادیہ نے تکیہ ہی اسے کھینچ مارا تھا. بے ساختہ ہنستے ہوئے وہ گھنگریالے بالوں کو کیچر میں جکڑتی اس کے دوسرے وار سے قبل ہی باہر سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی. اف! بہت مشکلوں سے اس نے اجلت میں اوپر آتے ازرار شاہ سے زوردار ٹکر سے بچاؤ کر کے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے. وہ بھی فوراً سائڈ پہ ہوا تھا. نتیجتاً وہ سیڑھیوں پہ اوندھی گری اور نیچے لڑکتی چلی گئی. یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ازرار شاہ اسے سہارا بھی نہ دے سکا تھا. منشا! وہ چلایا تھا. بدحواسی میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سیل فون بھی گر گیا. مما! تکلیف کی اذیت سے وہ بے اختیار چلائی تھی. سیڑھیوں کا کونا اس کے ماتھے پہ لگا تھا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب اس کی چیخ سن کر سیڑھیوں کی طرف بھاگے آئے. منشا! منشا! ازرار شاہ آخری سیڑھی پر اوندھی گری منشا پہ جھکا ہوا تھا. اس کے ماتھے سے نکلتا خون فرش کو داغدار کر رہا تھا. اس نے جیب سے رومال نکال کے اس کے ماتھے پہ رکھا. کیا ہوا منشا کو؟ ہادیہ گھبرا کے کمرے سے نکلی اور اسے بے ہوش دیکھ کر اس کے حواس جھنجھلا گئے. خون بہت بہہ رہا ہے. اس کا سر اونچا کرو. حیدر بینڈیج لے کے آؤ جلدی سے. اس نے ششتر اور حیران کھڑے چہروں سے جھنجھلا کر کہا تھا. سب جیسے یکدم ہی ہوش میں آئے تھے. امی! امی! ہادیہ چیختی ہوئی نیچے اتری. آنسو بے اختیار گالوں پہ پھسلتے چلے گئے. طیبہ اور فائزہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی محلے میں کسی کے گھر گئی تھیں. بھائی بان، ڈاکٹر اسفر کے کلینک لے جائیں منشا کو، جنید نے کہا تو ازرار نے اس کے ماتھے پر ہادیہ کا دیا ہوا دوپٹہ باندھ کر اسے ہادیہ کی مدد سے اپنی سیوک میں ڈالا. حیدر بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا. ازرار تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا. یہ شور کیسا ہے؟ واش روم میں شاور لیتے اسپات احمد ان کا شور سن کر جلدی سے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے باہر نکلے. ابو! وہ منشا! ہادیہ کو سیڑھیوں سے بہتے خون کو دیکھ کر شدت سے رونا آیا تھا. آدھے گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی. تمام جملہ افراد لاؤنج میں بیٹھے بے چینی سے ان کی آمد کے منتظر تھے. بھائی بان آ گئے. گاڑی کی آواز سب سے پہلے ہادیہ کو ہی سنائی دی تھی. وہ باہر لپکی تو ازرار پورش میں سیوک پارک کر رہا تھا. منشا اگلی سیٹ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. اس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی. بازو اور ٹانگ پر بھی چند خراشیں آئی تھیں. منشا میری جان! فائزہ سب سے پہلے اس کی طرف بڑھی. آنٹی! وہ ان کا سہارا پا کر ان کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی تھی. وہ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے. ازرار کے اندر کی طرف بڑھتے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے. اس کے ہاتھوں پر وہ نرم لمس پل بھر کو سرسرایا. بیٹا سیڑھیوں سے کیسے گر گئی تم؟ آپ کے بیٹے نے مجھے جان بوجھ کر گرایا، اس نے روتے ہوئے بتایا. کیا؟ اس کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا. سب اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھنے لگے. ازرار! مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بیٹا. تمہاری ناپسندیدگی کا ہم سب کو علم ہے، مگر تم… ابو! وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر حیرانی کے باعث الفاظ گڈ ہو گئے. بچے نہیں ہو تم، 28 سال کے میچور شخص ہو. تم سے اس بچکانہ حرکت کی امید ابس ہے. وہاب صاحب بھی اس کو لتاڑنے لگے. فائزہ بھی کچھ کہہ رہی تھیں اور وہ اس آفت کی پرکالہ سے ہمدردی بھلا کر ایڑیوں کے بل پلٹا. تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے گرایا ہے تمہیں؟ مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ اس نے فائزہ کے ساتھ لگ کر آنسو بہاتی منشا کی کلائی ایک جھٹکے سے کھینچی تھی. ہاں، آپ نے گرایا ہے مجھے. اس نے اپنی بڑی بڑی سمندر آنکھیں اس پر جمائیں. آپ کو پتا تھا میں گرنے لگی ہوں، پھر بھی آپ جان بوجھ کر سامنے سے ہٹ گئے. سب کے سب پاٹ چہروں پر پل بھر کو مسکراہٹ چمکی تھی، مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی کب تھی. کیا آپ مجھے گرنے سے بچا نہیں سکتے تھے؟ آپ کیسے بھاگ کے گاڑی پکڑی ہے؟ اس وقت نہیں پکڑ سکتے تھے؟ اس نے کلائی چھڑائی. واو، کیسے مزے سے سارا قصور میرے سر پہ مون دیا. تم خود اندھوں کی طرح بھاگی آ رہی تھی. میں اندھوں کی طرح بھاگی آئی تھی مگر آپ کی تو ہیڈ لائٹس آن تھی نا. میرا اتنا خون ضائع کروا دیا. میں نے کروایا ہے، غلطی تمہاری تھی. بس، وہاب احمد نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. بہت ہو گیا، اب اندر چلو. طیبہ، منشا کے لیے ایپل شیک بنواؤ. جی اچھا. طیبہ اس بات میں سر ہلا کے اندر پلٹ گئی. چاچو، ان سے کہیں کہ مجھ سے ایکسکیوز کریں. سب کی ہمدردیاں اپنے ساتھ دیکھ کر وہ پھیلنے لگی. واٹ؟ سوری میں؟ اور وہ بھی تم سے کروں؟ وہ اچھلا. جی آپ سوری کریں، وہ بھی مجھ سے. چاچو کہیں نا ان سے. چلو ازرار سوری کرو منشا سے. چاچو آئی سویئر غلطی جس کی بھی تھی، خون تو میرا ضائع ہوا ہے نا. خون ضائع ہونے کا اتنا غم ہے تو بندروں جیسی حرکتیں بھی مت کیا کرو. دیکھیں تایا ابو، انہوں نے مجھے بندریا کہا ہے.
آپ میری سائڈ کیوں نہیں لے رہے؟ اسرار سوری کرو بیٹا۔ اسبات احمد نے مسکراہٹ چھپائی۔ سوری لٹ مار انداز میں کہا گیا۔ ہاں، وہ اسے منہ چڑھا کے پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سبھی اندر چلے آئے اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جانے کتنے روپ تھے اس لڑکی کے، کبھی انتہائی سنجیدہ اور مدبر نظر آتی اور کبھی بالکل بچی بن جاتی، کبھی جینز شرٹ پہن کر ہوٹلنگ کرتی اور کبھی نیک بیبیوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے دعا مانگتی نظر آتی۔ اس کا ہر روپ حیران کن تھا تو اس سے محبت بھی حیرت ہی تھی اس کے لیے۔ ہارنا اس کی فطرت نہیں تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت اسے ضرور ہرا دے گی۔ اسے ایک بار پھر خود پہ غصہ آیا تھا۔ صرف 3 دن ہی وہ ڈاکٹر اسفر کے پاس بینڈیج کے لیے گئی تھی اور اس کے اگلے 2 دن بعد ڈاکٹر اسفر کا پرپوزل اس کے لیے آ گیا۔ ڈاکٹر اسفر محلے دار ہونے کے ساتھ ازرار شاہ کے اچھے دوست بھی تھے۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس حیدر، جنید، نوفل اور ہادیہ کے ساتھ کرکٹ کا شوق فرما رہی تھی۔ جب ڈاکٹر اسفر اپنی والدہ اور بہن سمیت شاہ پیلس میں تشریف لائے۔ ارے واہ، آپ تو بہت نائس ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ کے گھر عیادت کے لیے آئے ہیں۔ میرا زخم تو ٹھیک ہو چکا ہے، ہاں نشان ابھی باقی ہے۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا جہاں سنی پلاسٹ کی بینڈیج حیدر نہیں کی تھی۔ سفید کرولا سے انہیں نکلتے دیکھ کر ہی وہ فیلڈنگ چھوڑ کے بھاگی آئی تھی۔ بریکٹ، آپ کا زخم تو ٹھیک ہو چکا ہے، مگر میرے دل پہ جو چوٹ لگ گئی ہے وہ… ایش گرے 2 پیس پہنے وہ گہری نظروں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ہاں، وہ دلکشی سے ہنسی۔ آپ لوگ آئیں نا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہیلو پریٹی گرل۔ وہ اب ان کے عقب میں کھڑی مسز شیرازی اور نازیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ وہ جو اسے تولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی مسکرا کے آگے بڑھی۔ ہائے، نازیہ نے بھی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیدر اور جنید ڈاکٹر اسفر سے مل رہے تھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے طیبہ چچی کو ان کے پاس بھیجا اور خود کچن میں چلی آئی۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، ہادیہ نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارے گھر میں بامب وغیرہ رکھنے آئے ہیں؟ میں سیریس ہوں، وہ تو تم ہمیں وقت رہتی ہو، اب میں ہر وقت تمہاری طرح سنجیدہ بھی تو بنی نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں تم کب سدھرو گی، کوئی سدھارنے والا ملے بھی تو۔ وہ فریج کا جائزہ لینے لگی۔ بھائی بان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی طرح سدھار دیں گے تمہیں۔ نیک خیال ہے، لیکن پہلے وہ خود تو سدھر جائیں۔ کیوں، کیا خرابی ہے ان میں؟ اتنے اچھے تو ہیں۔ ان کے نٹ بولٹ کچھ زیادہ ہی کسے ہوئے ہیں، تھوڑے ڈھیلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، حیدر کو بلواؤ، کباب اور سنیکس وغیرہ ہیں، نمکو اور بسکٹس بھی موجود ہیں، مٹھائی اور سموسے وغیرہ لے آئے ہیں۔ تم نے کیا دعوت کی تھی ان کی؟ کین کھولتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے ان کو تو کولڈ ڈرنک سرو کر آؤ، اپنی پڑی ہوئی ہے، گلاس نکالو کیبنٹ سے۔ ارے واہ، میں کیوں جاؤں؟ حیدر سے کہہ دو میرے تو سسرال والے آ جائیں تو بھی نہ جاؤں ویٹرز کی طرح سیوا کرنے۔ شاید تمہارے سسرال والے ہی ہوں۔ ہادیہ کو صاف لگ رہا تھا، اس لیے جل کے بولی۔ تو ہوا کریں۔ ہیں؟ کیا بکواس کی تم نے ابھی؟ یہ لمبے ناک والا ڈاکٹر اسفر تمہارے خیال میں میرا پرپوزل لے کے آئے ہیں؟ وہ کیبنٹ کھول کے گلاس نکالنے لگی۔ لگ تو یہی رہا ہے، میں اس کی مونچھیں نہ شہید کر دوں اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو۔ کتنے چیف ڈاکٹر ہیں تمہارے محلے کے، میں تو انہیں خاصا شریف سمجھتی تھی۔ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا بدماشی کرتی؟ پرپوزل ہی تو لے کے آئے ہیں۔ یہ بات ہے تو یہ لو، خود ہی سارا کام کرو، میں جا رہی ہوں اوپر۔ وہ جل کے باہر نکل آئی۔ کون آیا ہے؟ سیڑھیوں سے اترتے ازرار شاہ نے اسے سلگا ہی تو دیا۔ میرے سسرال والے ہیں؟ اس نے گھورنا چاہا مگر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ہادیہ کے اندازے کی درستی نے اس کا موڈ مزید آف کر دیا تھا۔ یا تو کسی سے ہنس کر بات کیا کر لیں، لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھے بھلے سوبر اور ڈیسنٹ سے ڈاکٹر لگے تھے مجھے۔ 2 دن ان سے بینڈیج کیا کروائی، لے کے پرپوزل بھجوا دیا۔ اس طرح تو یہ ہر روز کسی نہ کسی کو پرپوز کرتے ہوں گے۔ نہیں، ان کی ممی کہہ نہیں رہی تھی کہ اتنے سالوں سے وہ انہیں شادی کے لیے منا رہی ہیں، اب مانے ہیں تو منشا بیٹی کو رخصت کروا کر ہی دم لوں گی، چاہے مجھے بار بار ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب منظور ہے۔ ارے واہ، انہی کا راج ہے نا، جیسے میری مرضی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا تمہاری مرضی؟ لیکن اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ؟ ان کی ناک ضرورت سے زیادہ لمبی ہے۔ واٹ؟ یہ ریزن دو گی تم ابو کو؟ نہیں، بس مجھے پسند نہیں۔ تو پھر کون پسند ہے؟ کوئی نہیں۔ سچ سچ بتاؤ، کسی سے محبت وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہادیہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہی تھی اس سے۔ کہا نا، نہیں ہے مجھے کسی سے۔ بہت تیزی سے اس نے ہادیہ کی بات کاٹی تھی، مگر سامنے لان میں کین چیئر پر دراز اخبار کے عمیق مطالعے میں مصروف ازرار شاہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان گنگ ہوئی تھی، دھڑکنوں میں ایک پل کو ارتعاش سا پھیلا تھا۔
مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو میں نے تم سے چھپانا تھا کیا؟ اگلی بات اس نے بہت آہستگی سے کہی تھی. تو پھر ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسفر کا پرپوزل ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. ہادیہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہی تھی. حالانکہ ڈاکٹر اسفر کی والدہ سے تو کل ہی اسبات انکل نے معذرت کر لی تھی. تمہیں پرفیکٹ لگ رہا ہے تو تم کر لو، میرا دماغ کیوں چاٹ رہی ہو؟ کنکھیوں سے اسرار شاہ کا جائزہ لیتی وہ کھڑکی سے ہٹ گئی. سیاہ کاٹن کے شلوار قمیص میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اطمینان سے بیٹھا تھا. اس کے قاتل سراپے نے منشا حیات کا دل پر پل بھر کے لیے کھینچا تھا. منشا اپی، چاچو کا فون ہے انگلینڈ سے. اسی پل لائبہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی تو وہ سر جھٹکتی لاؤنج کی طرف لپکی. ہادیہ کی بچی، چلو نا میرے ساتھ، مجھے شاپنگ کرنی ہے. صرف 4 دن رہ گئے ہیں مونس کی شادی میں. وہ تیسری بار اس کا دماغ کھانے آئی تھی. ریئلی میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے خوار ہونے کا. شام کو اپیاں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ مشورے کا شکریہ. اس نے منہ بناتے ہوئے اس کے سارے نوٹس سمیٹنے شروع کر دیے. منشا میرا ٹیسٹ ہے صبح، پلیز. مجھے کچھ نہیں پتا، تم اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہو. ہادیہ، دفاتن زرار نے اسے پکارا. جی بھائی. وہ فوراً اٹھ کے باہر نکل گئی. واپس آئی تو منشا اسٹڈی سے نکل کر بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی. منشا، اس نے پکارا، مگر وہ انسنی کر کے کمرے میں غائب ہو گئی اور اندر جا کے دروازہ لاک کر لیا. منشا چلو، میں تیار ہوں. مجھے نہیں جانا کہیں بھی، تم جا کے ٹیسٹ تیار کر لو. منشا جلدی کرو، بھائی بہن ہم سب کو شاپنگ کے لیے لے جا رہے ہیں. تو جاؤ تم لوگ. تم سب میں کب سے شامل ہو گئی؟ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی. منشا پلیز. اس نے آخری کوشش کی. ہادیہ، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں نیچے آ جاؤ. نیچے سب تیار ہیں. بھائی بہن آپ لوگ جائیں، منشا نہیں جا رہی تو میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں. 2 منٹ کا مطلب ہے 2 منٹ. اسبات احمد کے کہنے پر وہ سب کو شاپنگ کے لیے لے جا رہا تھا، ورنہ خود سے تو کم ہی ایسی فرمائشیں پوری کرتا تھا. ہادیہ اس کے سختی سے کہنے پر آ تو گئی، مگر دل ابھی بھی منشا میں اٹکا ہوا تھا. کیا تھا جو میں اس کی بات مان لیتی؟ اب میں تو جا ہی رہی ہوں. تمہیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کی ہی مانی جائے. وہ اسکارف درست کرتی کوریڈور میں آئی تو فون پر نمبر ڈائل کرتے اسرار شاہ نے اسے لب چباتے دیکھ کر ٹوکا. یہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی بان؟ بے ساختہ لبوں سے پھسل گیا. وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. مال سے بھرپور شاپنگ کے بعد انہوں نے پی سی میں پرتکلف ڈنر کیا. اسرار نے پہلی بار اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح انجوائے کیا تھا. وہ اس روز بے حد خوش تھا. تمہاری ایک بات میں نے مانی ہے اور میری ایک بات تمہیں ماننی ہوگی. منشا کے لیے پارسل کا آرڈر کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا. ہادیہ پورے رستے اسے مس کرتی رہی تھی، بلکہ وہ کیا سبھی مس کر رہے تھے. منشا ہوتی تو یوں ہوتا، زیادہ مزہ آتا. اسے یہ کلر پسند ہے، اسے یہ ڈش اچھی لگتی ہے. سارے وقت وہ اسی قسم کے جملے سنتا آیا تھا. رات کے 11:15 بجے اس نے سیوک شاہ پیلس کے گیراج میں پارک کی تھی. سبھی اپنی اپنی شاپنگ سنبھال کر نیچے اترے تو اس نے ایک بڑا پیک آخر میں اترتی ہادیہ کی طرف بڑھایا. بھائی بان، یہ آپ؟ وہ سمجھی کہ یہ اسرار شاہ کی شاپنگ ہے. منشا کے لیے اس نے جیولری کے سوا کچھ نہیں لیا تھا کیونکہ اس کی چوائس بہت مشکل تھی. یہ تم اپنی اس موڈی فرینڈ کو دے دینا. آپ اس بے طرح مسرت ہوئی تھی. آپ نے منشا کے لیے شاپنگ کی؟ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ لاسٹ میں اپنے لیے کچھ خریدنے گئے ہیں. یہ بس اب اچھا تو نہیں لگتا نا؟ آپ اسے خود کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا. وہ مجھ سے چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. سب سے آخر میں وہ اندر آیا تھا. منشا چند گھنٹے قبل ہی خفکی بھلائے بہت اشتیاق سے ان کی شاپنگ دیکھ رہی تھی. واہ نوفل، تمہاری چوائس تو A1 ہے. میں تو تمہیں ایویں سمجھتی تھی. آپی، میری فراک بھی تو دیکھیں، 3,500 کی ہے. لائبہ کو اپنی پڑی ہوئی تھی. ہاں بہت زبردست ہے، بہت سوٹ کرے گی تم پہ. طیبہ نے سب کو چائے سرو کی تو وہ موڈ نہ ہونے کا بہانہ کر کے اٹھ گئی. اس کے خیال میں وہ لوگ ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، مگر کسی نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں خریدا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں نم ہوئی تھیں. اس نے بہن بھائی کی محبت نہیں دیکھی تھی، مگر شاہ پیلس میں آنے کے بعد اس کی بہت سے رشتوں سے آشنائی ہوئی تھی. صرف ایک شخص کو چھوڑ کر ان سب کو دل سے وہ چاہنے لگی تھی. اسرار شاہ سے اس کا کیا تعلق تھا یہ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا. بلیک نائٹی پہن کر وہ بال سمیٹ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی. سوری ہادیہ، شام میں مجھے جانے کیوں غصہ آ گیا تھا، میں ایسی ہی ہوں. پل میں تولا پل میں ماشا. وہ مسکرا کر پلٹی، مگر پیچھے ہادیہ نہیں، اسرار شاہ کھڑا تھا. آپ؟ اسے حیرت ہوئی تھی اور وہ اسے نائٹی میں ملبوس دیکھ کر قدرے گڑبڑا گیا تھا. یہ تمہارے لیے. بیڈ پر شاپنگ بیگ رکھ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا. یہ اس نے سرد سے آگے بڑھ کر شاپنگ بیگ کھولا. ایک پیکٹ میں میرون اور بلیک
کمبینیشن کا بے حد نفیس شلوار سوٹ تھا تو دوسرے میں لائٹ پنک کلر کا انسیلا سوٹ جس پر ہلکا کام اور ستارے لگے ہوئے تھے۔ دیکھ لی اپنی شاپنگ؟ بلکہ سچ کہوں تو میں بھی ابھی دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت ہادیہ چلی آئی۔ بھائی بان نے بالکل لاسٹ میں تمہارے لیے شاپنگ کی، ہم تو سمجھے تھے کہ وہ اپنے لیے کچھ لینے گئے ہیں، مگر یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ تمہارے ڈریسز لینے گئے تھے۔ ویسے فرسٹ ٹائم انہوں نے کسی کے لیے کچھ خریدا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں پسند نہیں آئے؟ نہیں کچھ نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ڈریس دونوں ہی لاجواب تھے مگر انہیں اسرار شاہ نے اس کے لیے خریدا تھا۔ کیوں؟ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہادیہ الجھ سے گئی تھی۔ یہ تمہارے بھائی، ان پر تو میری ہر بات سے اختلاف فرض ہے گویا۔ اتنا مزہ آئے گا مائیوں کے فنکشن میں، چلو نا تم لوگ۔ زرد اور سبز ٹراؤزر شرٹ میں وہ گھنگریالے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے مسکارا لگانے میں مگن تھی۔ بھائی بان اس طرح کی غیر اسلامی رسموں کے خلاف ہے منشا۔ وہ اسے سمجھا کے تنگ آ گئی تھی۔ یہ تمہارے بھائی کیا دنیا سے انوکھے مسلمان ہیں یا یہ خود کو کچھ زیادہ ہی نیک سمجھتے ہیں؟ باقی لوگ بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ نام کی مسلمانیت کس کام کی منشا؟ اب لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہندی اور مائیوں ہندوانہ ثقافت اور غیر شرعی رسمیں ہیں، پھر بھی سب مائیوں مہندی ضرور کرتے ہیں۔ ڈھول بجانا، بھنگڑے ڈالنا، ناچنا گانا، کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ سب انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں یار۔ زندگی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے۔ گناہوں ثواب سے آگاہی کے باوجود بار بار گناہ کرنا، جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ آج کل کی شادیاں نمود و نمائش کا ذریعہ ہیں۔ لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، اس ڈر سے ہم فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ ہم جیسے ہی ہیں سب۔ جزا و سزا کا فیصلہ لوگوں کی منشا کے مطابق نہیں، اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے ڈر سے اپنی عاقبت کیوں برباد کریں؟ اپیا اور بچوں کی شادی ہم نے بالکل سادگی سے کی تھی منشا۔ تم اس وقت نہیں آئی تھی، مگر چاچو چاچی سے پوچھنا کہ ایک پھلجڑی تک نہیں چھوڑی تھی ہم نے۔ بس مسجد میں نکاح ہوا اور دوسرے روز ولیمہ۔ نہ تصویریں بنوانی تھی بھائی بان نے اور نہ مووی، جبکہ مووی بنانا تو فیشن بن گیا ہے۔ میرے یہ سب کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو خود سے کم یا بے دین سمجھتے ہیں، لیکن منشا سچ یہی ہے کہ ہمیں کبھی اس دنیا یا اس کی باتوں کا خوف لاحق نہیں ہوا۔ ہم نے ہمیشہ وہی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے، وہی جو ایک سچے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یار تم تو بہت الجھا دیتی ہو۔ اب میرا موڈ بھی ختم ہو گیا ہے مائیوں پہ جانے کا۔ اس نے ٹیشو سے لپسٹک رگڑی تھی۔ ارے نہیں، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میری وجہ سے نہیں، اب موڈ نہیں رہا۔ میں مونا سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں۔ وہ سیل فون اٹھا کے باہر نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے جاہل اور پینڈو کزنز کے بیچ آ کر تم بھی ان کی طرح ہو گئی ہو؟ گناہوں ثواب یقین چکروں میں پڑ گئی ہو؟ مجھے تو شروع سے پھپھو سے اختلاف رہا کہ انہوں نے محبت کی تو ایک بیکورڈ اور ٹپیکل مائنڈ فیملی کے شخص سے، اور اب تم بھی ان میں رہ کر انہی کے جیسی ہو گئی ہو۔ میں تم سے اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں اپنی مونس کا موڈ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ کل مائیوں کے فنکشن میں اس نے بہانہ بنا لیا تھا، مگر آج مہندی میں بھی اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ مونس پلیز، تم جانتے ہو نا کہ میں کتنی موڈی لڑکی ہوں۔ میرا موڈ بالکل نہیں ہے فنکشن اٹینڈ کرنے کا، اور ویسے بھی میں وہاں آ کے کروں گی کیا؟ نہ مجھے گانے آتے ہیں، نہ ڈھولک بجانی۔ مجھے اور ہیرا کو مہندی ہی لگا دینا۔ لو، اب میں تم دونوں کو مہندی لگانے کے لیے اتنی دور آؤں، اور وہ بھی کیا پہلے نہیں آتی رہی ہو تم؟ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نہیں آؤ گی، جب جانتے ہو تو اصرار کیوں کر رہے ہو؟ گو ٹو ہیل۔ اس نے چڑ کے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو ریلنگ پہ جھکی منشا مسکرا دی۔ کیا ہوا، تم جا کیوں نہیں رہی؟ اسرار شاہ نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مائیوں اور مہندی کے فنکشن کے لیے اتنی پرجوش ہو رہی تھی، اسپیشل ڈریس بھی بنوائے تھے، مگر کل بھی وہ اسے گھر میں ہی نظر آئی تھی اور آج بھی جانے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مونس بیسٹ فرینڈ رہ چکا ہے تمہارا، اور تم اس کو… اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر منشا نے چڑ کے بات کاٹ دی۔ میری مرضی، میں جاؤں یا نہ جاؤں، آپ سے مطلب؟ اور دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر گئی۔ لاؤنج میں آئی تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ سامنے ہی حیات احمد اور تبسم طیبہ وغیرہ سے گلے مل رہی تھی۔ مما، آپ، ڈیڈ امیزنگ، آپ لوگ! وہ بھاگتی ہوئی تبسم کی باہوں میں جا سمائی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ انہوں نے فرتے مسرت سے اس کی پیشانی چومی۔ سو نائس، آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ۔ وہ دونوں بالکل اچانک ہی آئے تھے، اسی لیے شاہ پیلس کے سبھی مکین خوشگوار حیرت میں گھر گئے تھے۔ ہادیہ بیٹا، فٹافٹ شاندار سے ڈنر کا اہتمام کرو، تم لوگ فریش ہو جاؤ۔ تبسم، اسبات احمد ہدایت جاری کر رہے تھے۔ منشا، آپ یہاں ہیں بیٹا؟ ہمارا خیال تھا کہ آپ اپنے ماموں کی طرف ہوں گی، آج غالباً مونس کی مہندی ہے۔
حیات احمد اسے بازو کے گھیرے میں لیے صوفے کی طرف بڑھے۔ پہلے ارادہ تھا ڈیڈ، پھر بدل گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ اسرار بھی ابھی نیچے آیا تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ حیات احمد نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اپنے سب بھتیجے بھتیجیوں میں انہیں اسرار شاہ سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ ہم کیا سنائیں بیٹا، زیادہ وقت تو انکل کے ساتھ ہی گزرا۔ اب کیسی طبیعت ہے سعید انکل کی؟ فائزہ نے تبسم سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو بہت بہتر ہے پہلے سے۔ کون کون آیا ہے انگلینڈ سے؟ طیبہ نے سب کو کولڈ ڈرنک سرو کی۔ ہادیہ ٹرالی کھینچے آ رہی تھی۔ افتخار بھائی اور بچے ہی آئے ہیں، بھابھی کی اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور پاپا بھی ابھی وہیں پر ہیں۔ اور ہماری بیٹی کا سنا ہے، زیادہ تنگ تو نہیں کیا اس نے آپ کو؟ حیات احمد نے دائیں طرف اسرار شاہ تھا تو بائیں طرف وہ چپکی ہوئی تھی۔ ڈیڈ وہ تھنکی۔ ارے نہیں بھائی، ہماری بیٹی تو بہت پیاری اور سیدھی سادی بچی ہے، جلیبی کی طرح سیدھی ہے۔ اسرار شاہ نے سرگوشی کی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے گھورا۔ اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں، حیات احمد نے ٹوکا۔ ڈیڈ میری سب سے بہت بنتی ہے ان کے سوا۔ اس نے اسرار شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں بھائی؟ جس سے بننی چاہیے اس سے نہیں بنتی، نوفل نے لقمہ دیا۔ بس ایسے ہی ڈیڈ، ہم دونوں کے ستارے نہیں ملتے، وہ کھلکھلائی۔ ارے یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ حیات احمد بھی ہنسنے لگے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ تبسم اٹھی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئے۔ منشا کے گلابی لبوں سے مسکان چپک کے رہ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں رخسار میں پڑنے والے بھنور میں اسرار شاہ کو کتنی ہی بار اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ منشا تم نے نیلز وغیرہ کاٹنے ہیں تو ابھی کاٹ لو، کیونکہ کل یقیناً عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جانے کا امکان ہے۔ وہ دراز سے کیوٹکس نکال رہی تھی جب ہادیہ نے اندر جھانکا۔ تو اس کا میرے نیل سے کیا تعلق؟ 10 روز تک بال اور ناخن وغیرہ تراشنا جائز نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ منشا تم تیار ہو گئی ہو؟ شفون کی بلو ساڑھی میں ملبوس تبسم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تقریباً تیار ہی ہوں۔ ہادیہ تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو؟ میں نے بس کپڑے ہی چینج کرنے ہیں۔ ہاں تمہاری تیاری کا پتہ ہے مجھے۔ منشا یہ آپ ہو میری جان؟ اس پر نگاہ ڈالتے ہی ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرون اور بلیک لمبی بلیک کمبینیشن کے شلوار قمیض میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ 3 گز کا دوپٹہ لہراتے ہوئے وہ گنگنائی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ آپ نے فرسٹ ٹائم یہ ڈریسنگ کی ہے؟ آپ کو تو الجھن ہوتی ہے نا ایسٹرن ڈریسز سے؟ وہ بے یقین تھی۔ کبھی کبھی ٹرینڈ بدلنا چاہیے۔ یہ اتنا خوبصورت ڈریس آپ نے خود چوائس کیا ہے؟ وہ ہادیہ کی طرف دیکھنے لگی جو شرارت سے مسکرانے لگی تھی۔ اسی کے اصرار پر اس نے یہ لباس زیب تن کیا تھا۔ یہ سیکرٹ ہے موم، پھر کبھی اوپن کروں گی۔ آپ ایئرنگس تو پہن لیں۔ مائی پیٹی ڈول، بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر وہ اسے جلدی آنے کا کہہ کے باہر نکل گئی۔ میں تو اتنی کانفیڈنٹ ہوں، آج ماما کے سامنے پزل کیسے ہو گئی؟ سیدھی طرح بتا دیتی کہ اسرار نے گفٹ کیے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کے پرفیوم سپرے کرنے لگی۔ اسرار شاہ دل بے ساختہ دھڑکا تو جلدی سے دوپٹہ سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وائٹ کاٹن کے کلف زدہ شلوار قمیض اور بلیک کشمیری شال کندھوں پہ ڈالے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جس طرح وہ اسے دیکھ کر چھٹکی تھی، اسی طرح وہ بھی اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے سرکے تھے۔ لائبہ میری چادر اٹھا لاؤ لاؤنج سے۔ فائزہ کی پکار پر وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تھینک یو منشا۔ اس کی گمبھیر آواز اس کے عقب میں گونجی مگر وہ رکی نہیں۔ بارات اور ولیمے کے روز منشا نے اسی کے لائے کپڑے پہنے تھے اور تمام وقت اس کی گہری نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ یہ 3-4 دن سب کے لیے بہت حیران کن تھے کہ دونوں کے درمیان معمولی سی جھڑپ بھی نہیں ہوئی تھی۔ جنید اور حیدر آج کل شد و مت سے بکروں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ نوفل ایسے کاموں سے جھجکتا تھا مگر وہ دونوں سارا دن بکرا منڈی چھانتے رہتے مگر کوئی بکرا ان کے معیار پہ پورا نہ اترتا۔ اس وقت بھی وہ تھک ہار کر یوں ہی بے نیل و مرام واپس لوٹے تھے کہ تم لوگ بکرا تلاش کر رہے ہو یا اپنے لیے دلہن؟ کمال ہو گیا، 4 دن میں 1 بکرا نہیں خرید پائے۔ انہیں شیک کے گلاس تھماتے ہوئے ہادیہ نے آج بھی لتاڑنا فرض سمجھا۔ یہ جنید کا بچہ، اسے کوئی بکرا پسند نہیں آتا۔ کسی کے دانت پسند نہیں آتے تو کسی کی آنکھیں، کسی کا کلر پسند نہیں آتا تو کسی کی باڈی لینگویج۔ حیدر خود بیزار ہو چکا تھا۔ تم نے بکرے کو مقابلہ حسن میں بھیجنا ہے یا اس کی قربانی دینی ہے؟ 10-10 ہزار کے بکرے ہیں، وہ بھی کم سے کم۔ اب قیمت بھی اتنی ادا کرنی ہے اور بکرا بھی ڈھنگ کا نہ ہو۔ کل دیکھیں گے۔
صرف 5 دن رہ گئے ہیں عید میں۔ قربانی کے جانور کی جتنی خدمت کرو اتنا ثواب ملتا ہے، اور تم دونوں کو کوئی بکرا ہی پسند نہیں آ رہا۔ بہت خوب، لے آئے بکرے۔ منشا کچھ دیر قبل ہی نہا کر نکلی تھی، پال تولیے میں سمٹے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ 2 بیٹھے ہیں، اس پر ہماری ہی قربانی کر دینا۔ حیدر جلا بھونا بیٹھا تھا۔ وہ چھنو دیکھی تھی تو نے؟ اس کے آف موڈ سے بے خبر کسی بات کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا جس کا مالک گا رہا تھا، چھنو کی آنکھ میں ایک نشہ ہے۔ حیدر کو بھی ہنسی آ گئی۔ منشا، یہ تمہارے ماتھے پہ کیا ہوا ہے؟ تبسم اس نشان کو دیکھ کر چونکی۔ یہ وہ چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے حیات احمد کے ساتھ بیٹھے ازرار شاہ کو دیکھا جو اس ہی کو دیکھ رہا تھا۔ چوٹ کیسے؟ وہ پریشان ہی تو ہو گئی تھی۔ بس ایسے ہی، آپ چھوڑیں اسے، مہندی لگوائیں مجھ سے۔ وہ ہاتھ میں کون لیے بیٹھی تھی۔ صبح عید تھی اور اسی کے سلسلے میں چاند رات کی تیاریاں جاری تھیں۔ طیبہ اور فائزہ کچن میں تھیں تو ہادیہ لائبہ کو مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ نہیں، رہنے دو۔ کیا ہے مما، مجھ سے کوئی مہندی نہیں لگوا رہا۔ میرے لگا دو۔ حیدر نے ہتھیلی پیش کی۔ سچ میں لگا دوں؟ وہ جوش سے کہتی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ اور کسی نے لگوانی ہے؟ 15 منٹ میں ایک ٹکیا اور اس کے گرد نقطے بنا کر اس نے اعلان کیا، دیکھو کتنی اچھی لگائی ہے۔ لاؤ میں تمہارے لگاتا ہوں، بالکل اچانک ہی ازرار شاہ نے کہا تھا۔ آپ؟ وہ ایک دم چپ ہوئی۔ آپ کو لگانی آتی ہے؟ کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ کوئی نہیں، میں نے ہاتھ خراب نہیں کروانا۔ لگوا لو بیٹا، تبسم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر اس کے پاس رکھے کشن پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اچھی لگائیے گا، کہیں کیڑے مکوڑے نہ بنا دے۔ مسٹر اینڈ مسز حیات، آپ کو اسبات احمد صاحب اپنے روم میں یاد فرما رہے ہیں۔ طیبہ چچی نے لبوں پر پھیلی معنی خیز مسکراہٹ سے ہادیہ اور نوفل دونوں کو چونکایا تھا۔ حیات احمد اور مسز حیات فوراً ہی اٹھ گئے۔ اوفو، یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ لگتا ہے کاکروچ ڈانس کر رہا ہے۔ شاندار ڈیزائن دیکھتے ہی منشا کا منہ بن گیا۔ 1 منٹ رکو تو تمہارا نام لکھتا ہوں۔ MA۔ ابھی اس نے اتنا ہی لکھا تھا کہ ہادیہ نے اس کا ہاتھ چھڑا لیا۔ بس اتنا کافی ہے۔ ارے بھائی، پورا نام تو لکھنے دو۔ بھائیبان، آپ نے غور نہیں کیا، نام پورا ہے، MA۔ اس نے دیدے گھمائے تو وہ ایک لمحے کو چونکا اور دوسرے پل مسکرا دیا۔ واٹ؟ اس کے ہاتھ سے کشن چھوٹ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ خون خوار تیور لیے وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں نے کہا بھابھی جان ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ میں کپڑا بچھا دوں، بیڈ شیٹ خراب ہو جائے گی مہندی سے۔ یہ بھابھی جان کسے کہا تم نے؟ آنسا منشا حیات کو، اور کسے؟ دانت بدستور نکل رہے تھے۔ میں گلا دبا دوں گی تمہارا، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ یہ کیڑے مکوڑے خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ بری بات۔ بھائی بان نے اتنی محبت سے مہندی لگائی ہے۔ محبت؟ تمہارے بھائی کو پتہ بھی ہے محبت کا؟ کیوں میرے بھائی کو محبت کا کیوں نہیں پتا؟ اس نے تیزی سے کہا۔ اچھا چھوڑو، مجھے سونے دو۔ جیسے آپ کا حکم بھابھی جان۔ یہ تم فضول بکواس کیوں کر رہی ہو؟ بکواس؟ میری صاحب کوئی کو تم بکواس کہہ رہی ہو؟ کل سے آپ اس عہدے پر فائز ہو رہی ہیں میڈم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج بڑوں کی میٹنگ میں یہی طے ہوا ہے کہ کل یعنی عید کے روز تمہیں بھائی کے نام کی انگوٹھی پہنا دی جائے گی۔ کیا میری منگ دیں، اور وہ بھی تمہارے اس ہلاکو خان سے؟ امپاسبل۔ کیا برائی ہے بھائی میں؟ اچھا کیا ہے، کوئی ایک ہو تو گنواؤں۔ ڈیشنگ، ڈیسنٹ، ہینڈسم، ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ۔ اس آخری بات سے مجھے اختلاف ہے۔ ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی ہٹلر کے پلے بننے کا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بات فائنل ہو گئی ہے۔ خامخواہ مجھ سے پوچھا تک نہیں اور بات فائنل ہو گئی۔ ڈاکٹر اسفر کا پرپوزل ابھی تک موجود ہے۔ بھائی کے دوست ہیں، بھائی نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ منہ دھو رکھو ڈاکٹر اسفر۔ اس نے چادر چہرے تک کھینچ لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے اس دشمن جاں کا چہرہ آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ کروٹ بدل گئی، پھر ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزری تھی۔ عید مبارک ڈیڈ۔ نماز عید سے واپسی پر وہ بھاگ کر حیات احمد کے گلے جا لگی۔ عید مبارک مائی ڈال۔ ارے واہ، ہماری بیٹی تو بالکل پری لگ رہی ہے، اسبات احمد نے اسے دیکھتے ہی کہا، جو سفید چوڑی دار پجامے، سوٹ اور بڑے سے دوپٹے میں پری ہی لگ رہی تھی۔ میری عیدی؟ اس نے گلابی ہتھیلی پھیلائی جس پر سرخ مہندی رچی ہوئی تھی۔ عیدی بھی ضرور ملے گی، پہلے قربانی کے کارے ثواب سے فراغت تو پالیں۔ آپ لوگ اندر جاؤ بیٹا، وہاں پر نوفل کسائی کو لے کر آتے ہوں گے۔ بکرے وہ لوگ 2 دن پہلے ہی لائے تھے جو پچھلے صحن میں بندھے ہوئے تھے۔ حیدر اور جنید آتے ہی ان کی سیوا کرنے بھاگ گئے تھے۔ میری عیدی؟ اس نے اندر آ کر نوفل کے کان کھانے شروع کر دیے۔
اپنی زندگی کی پہلی عید وہ اس طرح اپنے رشتوں کے ساتھ منا رہی تھی۔ معاف کرو بابا، آج جمعرات نہیں ہے۔ نوفل کے بچے کہاں ہیں؟ سو چیپ، عید ہی نکالو فوراً، ورنہ میں ابھی پتہ نہیں کون سا صاحبہ والا بہانڈا پھوڑ دوں گی۔ اے چپ، بھائی آ رہے ہیں تو آنے دو، میں ڈرتی ہوں کیا ان سے؟ آپ ڈرتی کہاں ہیں، آپ تو ڈراتی ہیں۔ نو ڈائلاگ پلیز، سیدھی شرافت سے عیدی نکالو کنجوس۔ خدا کو مانو یار، بے روزگار بچہ ہوں، عیدی لینے کے دن ہے، دینے کے نہیں، سب پتہ ہے مجھے بیٹا جی۔ نوفل فائزہ ازرار کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ نادرہ آپا کا فون آیا ہے، وہ لوگ آج ہی منگنی کی رسم کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر انہوں نے تو 21 تاریخ بتائی تھی نا؟ ہاں، لیکن اچانک آج کے مبارک دن کا ہی ارادہ بن گیا ہے۔ اپنے ابو کو بتا دینا باہر، دو منگنیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ وہ کہتے کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی۔ دوسری منگنی کس کی ہے؟ ازرار نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ آپ کی منگنی اور کس کی؟ میری۔ بے ارادہ ہی اس نے منشا کو دیکھا تھا جو نظریں چرا کر باہر نکل گئی تھی۔ جی ہاں، آپ کی اور منشا صاحبہ کی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آف کورس، میں اس قسم کے سنگین مذاق نہیں کرتا۔ ویسے ابو امی تو آپ کے ساتھ زیادتی؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ تو اور کیا، آپ کی بنتی تو ہے نہیں منشا سے، وہ پہلے کی بات ہے۔ اوہو، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا لاؤنج پار کر گیا۔ دل میں یکدم ڈھیروں گلاب کھل اٹھے تھے۔ اسبات احمد اور فائزہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی منگنی کا ذکر تو کر چکے تھے، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ یہ لڑکی منشا حیات ہی ہوگی۔ کیا منشا اس نئے رشتے پر آمادہ ہو گئی ہے؟ وہ نئی الجھن میں پڑ گیا۔ تبسم ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھیں۔ وہ جو کل سے جملے ترتیب دے رہی تھی کہ ان سے خفگی کا اظہار کر کے صاف انکار کر دے گی، ان کے پوچھنے پر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ لفظوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور سر خود بخود اسبات میں ہل گیا تھا۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اپنی لاڈلی اور ضدی بیٹی کی فرما برداری پر نہال ہی تو ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں لائبہ تمہیں لینے آئے گی، میک اپ وغیرہ درست کر لو، ہادیہ کو بھی تیار کر دینا، اس کے سسرال والے بھی رسم کرنے آ رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ پہلی بار دل لگا کر اس شخص کے لیے تیار ہو گئی تھی جسے کل تک وہ سخت ناپسند کرتی آئی تھی۔ مجھے ہتھکڑیاں پہنانے کے چکر میں تھیں اور خود پھنس گئی محترمہ۔ ہادیہ کا میک اپ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسے چھیڑتی رہی تھی۔ اس نے لپسٹک کا آخری ٹچ دیا تھا جب لائبہ اور طیبہ ان دونوں کو لینے آ گئیں۔ دونوں اس وقت میرون رنگ کے لباس میں تھیں۔ ماشاءاللہ، چشمے بدور، طیبہ نے دیکھتے ہی کہا۔ اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ دونوں۔ منشا آپی، میرا بھی میک اپ کر دینا۔ جب تمہاری منگنی ہوگی تو تمہارا بھی کر دوں گی۔ اللہ آپی، وہ بری طرح شرما گئی۔ ہادیہ کے سسرال والوں نے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس وقت 7:45 ہو رہے تھے۔ باربیکیو اور دیگر پکوان کی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا۔ ٹھیک 8 بجے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا۔ ازرار شاہ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس، مہرون پرنٹڈ شال کندھوں پر لیے انہیں ریسیو کرنے باہر نکل گیا۔ یہ تمہارے بھائی نے سیاہ رنگ کیوں پہنا ہے؟ منشا نے سرگوشی کی۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، لگ رہے ہیں نا لیڈی کلر۔ تمہارا لیڈی کلر بھی آئے گا یا نہیں؟ ارے نہیں، وہ تو بہت شرمیلے ہیں۔ اوہو، ابھی سے؟ وہ تمہیں کیسے پتہ چلا ان کے شرمیلے پن کا؟ اپیا نے بتایا تھا۔ بدتمیز، چپ ہو جاؤ، احترام کیا کرو میرا، تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہوں۔ ہادیہ کوئی کرارا سا جواب دینا چاہتی تھی مگر جنید اور حیدر کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ان کے پیچھے مہمان خاص بھی تھے جن میں ناز، بجو اور اپیا بھی میاں سمیت شامل تھیں۔ ازرار شاہ نے اسے خود ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس کے وجود میں ہلچل مچ گئی تھی، اور جب اس نے ہولے سے عید مبارک کہا تو اس کا سر جھک گیا۔ ہادیہ کو اس کی ساس نے رنگ پہنائی۔ 10 بجے تک خوب محفل جمی رہی۔ ڈنر وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ اپیا ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں جبکہ نازش رک گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ نیا پار کیسے لگی۔ ایک مشرق دوسرا مغرب، ان کا ملن غیر یقینی سی بات ہے۔ وہ اپنی حیرت کا اظہار کر ہی گئی۔ کان ادھر لائیں بجو، میں سیکرٹ اوپن کرتا ہوں، نوفل نے کہا۔ یہ محبت کا کمال ہے، حیدر نے اس سے پہلے ہی راز کھول دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں کو دیکھنے لگیں۔ ازرار شاہ بدستور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لگتا کچھ ایسے ہی رہا ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً جان چھڑا کر اٹھی تھی۔ آرام سے بھائی، ویسے آج گرنے کا ارادہ ہو تو بتا دینا، جملہ حقوق محفوظ کروا چکا ہوں۔ ازرار نے ہانک لگائی۔ منشا، عیدی تو لیتی جاؤ بھائی سے، نوفل نے پکارا۔
سبز نوٹ لے کر بیٹھے ہیں. 6 فٹ کا بندہ خود کو اس کے نام کر چکا ہے. اس سے بڑھ کر عیدی کیا ہوگی؟ نازش مسکراتے ہوئے بولی. منشا تمہاری عیدی ڈیو ہے، ازرار نے مسکرا کر جواباً کہا تھا، مگر وہ رکی نہیں، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا. اور رات کو جب ہادیہ نے اس اچانک کایا پلٹ کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا دی. ارادہ تھا تو نہیں ہٹلر کے پلے بندھنے کا، مگر کیا کرتی یار، میرا اپنا دل ہی مجھے دھوکہ دے گیا. اس نے بے بسی سے آنکھیں پٹپٹائیں تو ہادیہ نے اسے تکیا کھینچ کے مارا اور پھر دونوں ہی بے اختیار ہنس دیں. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دل نے دھوکہ دیا. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.